Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the last episode of novel है अहले वफा की रीत अलग by नीलम रियासत. So let's get started. बेड के करीब आकर इसने जारिब का बाजू छोड़ दिया और बेड पर पड़ा कंबल खींचकर तह करके एक साइड पर रख दिया. आहत को फर्श पर खड़ा करने के बाद बेड की चादर झाड़ कर दोबारा से बिछा दी. सफीना मना ही करती रह गई. इस सारे अमल के दौरान इसके जहन में एक बात महवर रही, वो ये कि वो शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द के सामने दुपट्टे के बगैर खड़ी थी, और साथ ही साथ इस बात से बिला इल्म थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो ये नहीं जानती थी कि बेहोशी के दौरान क्या क्या बोलती रही और किस से बोलती रही है. इसी तरह इस बात से बिला इल्म थी कि जारिब की नज़र भटक भटक कर इसी की जानिब क्यों उठ रही थी. आफ़ी, तुम सूप लोगी या बिरयानी? सफ़ीना ने इससे पूछा. फिर खुद ही सूप का मशवरा देते हुए बाउल में सूप डालकर इसकी तरफ बढ़ाया. जारिब और मुस्तफ़ा बिरयानी और कबाब के साथ इंसाफ करने में मसरूफ़ थे. आधा ध्यान टीवी की जानिब था. इसने अलहदा से प्याली में सूप डालकर आहत को भी पिलाया. अपना बाउल ख़त्म करके दवा भी ली. इतने में ही इसे बेइंतहा सर्दी महसूस होने लगी. आहत को गोद में लेकर कंबल उड़ा कर नीम तराज हो गई. आहत तो नहीं सोया, मगर वो एक दफ़ा फिर बेखबर हो गई. जारिब, देखो ना, आफ़ी फिर से सो गई है. जारिब बर्तन उठाने लगा. फ़िक्र की बात नहीं है अम्मा, डॉक्टर ने नींद की एक गोली साथ दी है. दोबारा उठेगी तो बेहतर महसूस करेगी. आपके लिए चाय लाऊं? हाँ, ले आओ, अगर अपने लिए बना रहे हो, वरना रहने दो. और जाने से पहले आहत को बेड से उतार दो. टिक कर तो बैठता नहीं, कहीं गिर ना जाए. मुस्तफ़ा, ज़रा भाई पर नज़र रखो, गिरे नहीं. मैं इसका वॉकर लेकर आता हूँ. 2 चक्कर लगाकर इसने सारे बर्तन उठाए और वैसे ही धोने वाले सिंक पर पहले से रखे ढेर के साथ रख दिए. आहत को बाहर हॉल में ला कर वॉकर में डाला. मुस्तफ़ा का कारी आ गया. जारिब ने 3 कप चाय बनाई. कारी साहब को 1 कप देने के बाद अपनी और अम्मा की चाय लेकर हॉल में अम्मा के पास आ गया. अब तो तुम समझ गए हो आफ़ी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है. चाय से उठती भाप से नज़र उठाकर इसने माँ को देखा. भला वो कैसे? वो वाकई नहीं समझा था. अरे भाई, 2 दिन बीमार हुई और तुम्हारी सारी रूटीन उथल पुथल हो गई है. वो दिल खोल कर मुस्कुराया. अम्मा, किसी भी इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए याद रखना इसकी तौहीन है. ऐसी रूटीन खराबी अगर नोट कर छुट्टी कर लें तब भी पेश आ जाती है, तो इसमें आपकी बहू की अहमियत का पहलू कहाँ से निकलता है. अगर मैं आज ही कोई आया रख लूँ और दूसरे ऊपरी कामों के लिए नौकर ले आऊँ, तो तब आपकी चहेती की तो इस घर में जगह नहीं बचेगी. उसकी हैसियत और अहमियत तो तुम अपने बेटों से पूछो. उससे मैं इनकारी नहीं. इसने बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाई है, मगर मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बीवी चाहिए, नौकरानी नहीं. और ये बात मैं पहले दिन ही क्लियर कर चुका हूँ. आप पता नहीं क्यों भूल जाती हैं, और अगर आपको गलत फहमी है कि मैं अपनी राय बदल लूँगा. सफ़ीना ने इसे दरमियान में ही टोका. चलो, तुम अपनी राय ना बदलो, पर आफ़ी तो बदल सकती है ना. हो सकता है वो वैसी बन जाए जैसी औरतें तुम्हें पसंद हैं. अब वो हल्का सा कहका लगा कर बोला. आप तो जैसे अपना लाइफ मिशन बना चुकी हैं कि किसी भी तरह इस औरत को मेरे दिल तक पहुंचाना है, और बस. प्यारी माँ, दिल की दुनिया में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलती. कई दफ़ा सारी उम्र गुजर जाती है, मन्नतें मांगते और हासिल नहीं मिलता. कई दफ़ा बिन मांगे अता होता है और बेइंतहा मिलता है. इसीलिए अपनी उम्मीदें ज़्यादा ऊंची ना रखें. तुम्हें इस पर तरस नहीं आता?
یتیم بچی ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق والی، تمہارے بچوں پر جان دیتی ہے، پھر بھی تمہارا دل اس کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتا؟ ترس کھا کر کسی کو دل کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ نہیں بنایا جاتا بھولی ماں۔ ہاں، تنہائی میں 2-4 دل لگی کی باتیں، 1-2 نرم نگاہیں، 8-10 تعریفی کلمے بولے جا سکتے ہیں، جو میں آلریڈی کر رہا ہوں۔ اس سے آگے اگر وہ کچھ چاہتی ہے تو اپنے زور بازو پر حاصل کرے، آئے میرے مقابل اور فتح کر لے۔ اتنی بڑی آفر دے رہا ہوں۔ تم سے باتوں میں کبھی کوئی بھی جیتا ہے؟ اپنے شو میں بھی تم سب کی بولتی بند کرتے ہو اور گھر پہ بھی۔ وہ دل کھول کر ہنستے بولا، آپ کو تو اپنے بیٹے کی خداداد صلاحیت پر فخر ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی، بڑا فخر ہے۔ ویسے تمہاری چائے بالکل مزے کی نہیں ہے۔ اس نے فوراً کسی بحث کے بغیر ہاں میں ہاں ملائی۔ آئی نو اٹ ٹیسٹ ربش۔ چلو شکر ہے تم نے میری کسی بات سے تو اتفاق کیا۔ ظریف ایک دفعہ پھر مسکرایا، جو بات سچی ہوگی وہاں کیوں انکار کروں گا، کوئی پاگل تھوڑی ہوں۔ بائی دا وے اماں، آئی وانٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو آن اے ویری سیریس نوٹ۔ ہاں بولو۔ ظریف کی نظریں اب واکر میں کھیلتے احد پر تھیں۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ گھر عافیہ کے نام کر دیں۔ دونوں کے درمیان کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی بہو کو لے کر مجھ سے جو انسیکیورٹی ہے، اسے ختم کرنے کا یہ بہترین حل ہے۔ گھر اس کے نام ہوگا۔ کل کو میں شادی کرتا بھی ہوں، عافیہ کی اس گھر میں اپنی جگہ ہوگی۔ یا پھر یہ سمجھ لیں، جو محبت وہ ان بچوں کو دے رہی ہے، اس کا پے بیک دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے ظریف، مجھے نہیں لگتا بچوں کے ساتھ اس کا پیار کسی پے بیک کے لالچ میں ہے۔ دوسری بات، یہ گھر تمہارا ہے، تم عافیہ کے نام کرو یا کسی اور کے، مجھے اعتراض نہیں۔ نہیں اماں، یہ گھر میرا نہیں، آپ کا ہے۔ میں اگر یہ گھر اس کے نام کروں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دوں گا۔ لیٹس بی ریئلسٹک ماں، میں شادی کروں، آنے والی کو یہ گھر عافیہ کو دینے پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں کوئی نئی جگہ بھی اس کے نام سے خرید سکتا ہوں، پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس گھر کو وہ اب اپنا سمجھتی ہے، اور جب میرے بس میں ہے تو کیوں نہ دوں۔ تمہاری باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ تم شادی ضرور کرو گے۔ ساتھی کی خواہش ہونا کوئی گناہ تو نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، پھر تو لڑکی بھی سوچ رکھی ہوگی۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، ابھی تو میرے شو کا وقت ہو رہا ہے، مجھے 2-3 گھنٹوں کے لیے اجازت دیں۔ جاتے میں چوکیدار کی بیوی کو ادھر بھیج جاتا ہوں، فکر نہ کریں، جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ سفینہ کو لاتعداد سوچیں دے کر خود نک سے تیار ہو کر نکل گیا۔ باہر ہال سے چوکیدار کی بیوی اور اماں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اندر وہ اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ سر درد برداشت سے باہر محسوس ہوئی تو سائٹ دراز پر رکھی دوا سے 2 خوراک پانی کے ساتھ ایک دفعہ میں نکل لی۔ کانوں میں مسلسل ایک ہی فقرہ گونج رہا تھا، ساتھی کی خواہش ہونا کوئی گناہ تو نہیں، تو شادی ضرور کرو گے۔ اس نے خود کو بری طرح جھٹکا۔ تمہارے ساتھ وہ 7 جنم ساتھ نبھانے کے وعدے کر کے تو تمہیں بیاہ کر نہیں لایا تھا، اپنی ماں کے مجبور کرنے پر ضرورت کے تحت نکاح کیا، پھر تم کیوں مر رہی ہو؟ رہنے کو عزت والی چھت مل رہی ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور جن کو اپنے خونی رشتے پیار نہ دیں، انہیں کوئی دوسرا کیوں جانو دل دے؟ اسی لیے یہ ناشکری کی چادر اتار کر ہمت پکڑ اور اٹھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کر۔ مروت میں کوئی ساری عمر کسی کو بٹھا کر نہیں کھلاتا۔ دوبارہ آرام کا ارادہ نہیں تھا، گھومتے ہوئے سر کے ساتھ الماری سے اپنا صاف لباس نکال کر نہانے گھس گئی۔ گرم پانی کا لمبا بات لے کر نکلی تو طبیعت پر اتنا بوجھ نہ رہا۔ بات سے باہر آئی تو دونوں بھائی بیڈ پر برجمان تھے، بے اختیار دونوں کے بوسے لیے۔ اس عورت کو کیا کمی ہوگی جس کے پاس ایسے پیارے ہیرے ہوں؟
وہ بھی تو وقت تھا جب یہ بھی نہیں ملے تھے۔ سچ ہے، انسان کبھی شکر کرنا نہیں سیکھتا۔ ایک وقت میں یہ دکھ تھا، اولاد نہیں ہے۔ آج اولاد ملی تو یہ دکھ کھا رہا ہے کہ مرد نہیں ملا۔ ویسے اللہ پاک اگر اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تو میرے دل سے بھی اس کا خیال نکال دیں۔ سفینہ نے اس کو متحرک دیکھا، فوراً روک دیا۔ خدا کا نام لو، کام کہیں بھاگے تھوڑے جا رہے ہیں، 2 دن آرام کر لو۔ جس دن کی آئی ہو مشین کی طرح گھن چکر بنی ہوئی ہو، اسی لیے بیمار پڑتی ہو۔ بیماری جسمانی تھکاوٹ کی ہرگز نہیں، مردہ دلی نے دی ہے۔ کہہ نہ سکی، بس بے اختیار سوچا تھا۔ اماں فکر نہ کریں، اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے آہد کو نہلا کر اس کے کپڑے بدلے، مصطفیٰ کا یونیفارم دھویا۔ اماں کھانا لے آؤں؟ سفینہ نے کتاب سے سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اس کو گھورا۔ شام میں ہی کھانا کھایا ہے، اس لیے بھوک نہیں، بس دودھ کا گلاس لوں گی۔ اچھا میں نے گرم کیا ہے، لا دیتی ہوں۔ چینی ڈالوں؟ نہیں مت ڈالنا۔ مصطفیٰ نے کباب رول کی فرمائش کی تو اس کو وہ بنا دیا۔ آہد کو ٹوسٹ اور کھیر کھلائی۔ بچوں کو سلا کر اور اماں کو دوا وغیرہ دے کر فارغ ہونے کے بعد پہلے کمرہ صاف کیا، پھر کچن میں آئی۔ حالانکہ سفینہ نے منع بھی کیا تھا کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، کچن میں مت جانا، جا کر اب آرام کرو، مگر وہ برتنوں کا ڈھیر اور پھیلاوا چھوڑ کر سونے کے لیے نہیں لیٹ سکتی تھی۔ پہلے سارا کچن صاف کیا اور ابھی آدھے برتن ہی دھوئے تھے، باہر گاڑی کی آواز تو نہ آئی، مگر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بآسانی آ گئی تھی۔ دل ایک لمحے کو چونکا، پھر مصروف ہو گیا۔ وہ سیدھا اماں کے پاس آیا۔ السلام علیکم، بچے سو گئے؟ چوکیدار کی بیوی نے کھانے کو کچھ دیا کہ نہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ جیکٹ اتار کر بیڈ پر رکھنے کے بعد اپنے کف فولڈ کرنے لگا۔ سفینہ نے ناراض سی نظر اس پر ڈالی۔ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بستر چھوڑ کر شام کی ہی کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی بھی کچن چمکا رہی ہے۔ کون سے کیا مطلب؟ گھر میں عورتیں ہی کتنی ہیں؟ میں تو ادھر تمہارے سامنے ہوں، دوسری جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ انہی قدموں پلٹا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر دھاڑا۔ Are you suffering from a goddamn mental disorder? What the hell are you doing out? عافیہ کو اپنے آپ پر حیرت ہوئی۔ نہ دل اچھل کر حلق میں آیا، نہ ڈر سے ہاتھ کپ کپائے، نہ روح کانپی، بلکہ الٹ ریاکشن جاگا، جی میں آیا، اسی کی طرح غصے سے چلا کر بولے، اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا، برتن دھو رہی ہوں۔ میڈم عافیہ کمال صاحبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اب کہ وہ سر پہ کھڑا ہو کر سوال کر رہا تھا، مگر وہ جواب دیے بغیر تیزی سے ہاتھ چلاتی رہی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ظریف اپنی جگہ جی بھر کر حیران ہوا، بلکہ حیرت کے مارے بت بن گیا۔ کتنی دیر بعد آخر تسلی کے طور پر عافیہ کے ہاتھ سے وہ پلیٹ لینی چاہیے جسے اس وقت وہ پانی کے نیچے رکھ کر اس پر لگا صابن دھو رہی تھی۔ نہ تو عافیہ نے پلیٹ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور نہ ہی چہرے کے تاثرات بدلے۔ ظریف کی بھویں اوپر اٹھ گئیں۔ چند سیکنڈ اس کا چہرہ پڑتا رہا، پھر خود ہی پلیٹ چھوڑ دی اور آرام سے بولا، طبیعت خراب کروا لوگی اور میں بچوں کو بالکل نہیں سنبھالوں گا۔ تم اپنے بچوں کو نہیں، اپنے ہونے والی بیوی کو سنبھالنا۔ ایک لمحے کو تو اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز پر اس کے ہاتھ تھم گئے، پھر فوراً سے جو 2-4 گلاس کپ بچے تھے انہیں بھی ٹھکانے لگا کر کچن سے نکل آئی۔ ظریف کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، وہ پہلے ہی جا کر سفینہ کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھا، ساری صورتحال پر غور و خوض کر رہا تھا۔
جب وہ کمرے میں آئی ہاتھ میں ایک کمبل تھا جسے اسٹور روم سے نکال کر لائی تھی۔ اماں، آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ نہیں، مگر تم دوا لے کر سونا۔ کچھ کھانا کھایا؟ نہیں، بھوک محسوس نہیں ہو رہی، اور دوا میں نے ساری کھا لی ہے اور بچی ہی نہیں۔ وہ تو پہلے ہی حیرتوں کے پہاڑ تلے بیٹھا تھا، اب سفینہ کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب 3 وقت کی دوا ایک وقت میں کھا لی؟ ہاں، ان کا اگلا سوال بھی فوراً تیار تھا، مگر کیوں؟ اور ان میں تو نیند کی بھی گولیاں تھیں۔ بستر پر پڑے رہنے کا دل نہیں کر رہا، اور نیند والی گولیاں میں نے نکال دیں۔ ایک ابھی کھا کر آئی ہوں، مگر کوئی خاص کام نہیں کرتی۔ اپنی بات پوری کرنے کے دوران ظارف کو مکمل طور پر اگنور کیا، یوں جیسے وہاں اماں اور عافیہ کے علاوہ کوئی تیسرا وجود ہی نہیں۔ کمبل کھول کر سیدھا کیا اور اماں کے برابر بیڈ پر لیٹ کر بولی، اچھا اماں، شب بخیر۔ سر تک کمبل تانا اور غائب ہو گئی۔ ظارف نے اماں کی طرف دیکھا اور انہوں نے ظارف کی طرف۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، عافیہ کا سر تک تانا کمبل کھینچ کر چہرے سے ہٹایا۔ تمہاری یادداشت کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پرسوں مصطفیٰ کے کمرے میں گھسی تھی اور آج اماں کو ڈسٹرب کرنے یہاں لیٹ گئی ہو۔ اپنے کمرے کا راستہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ اس دفعہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھ پائی، تڑک کر بولی، کیونکہ ظارف صاحب، میرا کوئی کمرہ ہے ہی نہیں۔ آپ کے کمرے میں آپ کو ڈسٹرب کرنے سے بہتر ہے میں اپنی ماں کو ہی ڈسٹرب کر لوں، اور ویسے بھی کل کو جب آپ کی بیوی آئے گی تب آپ خود مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے سے نکالتے، بہتر ہے میں خود ہی نکل آئی۔ اس کے ساتھ ہی کمبل واپس اوڑھ لیا۔ اماں، اس کو سمجھا لیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میرے آنے والی بیوی کی انسلٹ کر رہی ہے۔ میں کیوں اپنی جانے جگر کو ایسے کمرے میں رکھوں گا جہاں اس کے بچے کی گندی نیپیاں بدلی جاتی ہوں اور ہر طرف بخار کے جراثیم بکھرے پڑے ہوں۔ میں اس کے لیے اسی کے شایان شان گھر بناؤں گا۔ ظارف کی بات نے اتنی آگ لگائی کہ اس نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو روک کون رہا ہے آپ کو؟ کس نے پاؤں پکڑے ہیں؟ کس نے منتیں کی ہیں؟ جائیں، بلکہ ابھی جائیں اپنی جانے جگر کے پاس۔ دیکھ رہی ہیں آپ یہ میرے ساتھ کس قدر بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور آپ اس کو بڑا اچھا اور معصوم سمجھتی ہیں۔ میں نہیں کہتا تھا کہ یہ سب ڈرامے کر رہی ہے، ایک دن اپنا اصل روپ دکھائے گی، اور اب آپ نے دیکھ لیا۔ آج میرے ساتھ ایسے منہ ماری کر رہی ہے، کل کو آپ کے ساتھ کرے گی۔ آپ کی تو پسندیدہ بہو ہے، آپ معاف بھی کر دیں۔ میں ہرگز معاف نہیں کروں گا اگر اس نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کوئی رویہ رکھا۔ صدمے کے مارے وہ کتنی دیر جواب نہ دے سکی، بھرپور کوشش کر کے اپنے آنسوؤں کا راستہ روکتی رہی۔ جب تھوڑی کامیابی ہوئی تو بولی، کوشش کیجیے گا وہ میرے سامنے نہ ہی آئے۔ بات تو کوئی نہیں کروں گی، پر ہو سکتا ہے اس کو جان سے ضرور مار دوں۔ اگر تم مجھے انڈر پریشر کرنا چاہ رہی ہو نا کہ تمہارے ڈر سے میں شادی نہیں کروں گا، تو محض وقت کا ضیاع کر رہی ہو۔ میری بلا سے کل کے کرتے آج کریں، مگر مجھے سونے دیں واپس کمبل کے اندر۔ ظارف نے اس کے سر کو گھورا، پھر ماں کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھا، جنہوں نے نظروں سے ہی کہہ دیا، یہ ہوئی نا بات، پر زبان سے بولی، ظارف، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب اس کو مزید تنگ نہ کرو، جا کر سو جاؤ۔ وہ اسی وقت تابیداری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عافیہ نے کمبل کے اندر ہی دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنی۔ سارا ضبط جواب دے گیا۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ سفینہ کی آواز آئی، جو کہہ رہی تھیں، اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو تو اب رونا کیوں آ رہا ہے؟ سسکیوں کو انڈر کنٹرول کرتی ہوئی بمشکل بولی، کب رو رہی ہوں؟ سفینہ نے کسی کے اشارے پر دوبارہ پوچھا، عافی، تمہیں اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ مجھے خود نہیں علم اماں،
کیوں پر دل کرتا ہے اتنا روؤں کہ مر ہی جاؤں۔ اماں کیا تھا اگر آپ کے بیٹے کے دل میں تھوڑی سی جگہ میرے لیے ہوتی؟ وہ ابھی آئی بھی نہیں اور وہ جانے جگر اور میں فقط آپ کی بہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انسان کسی کے دل میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جائے اور خود اپنے دل کے دروازے بھی اگلے پر بند کر دے۔ ویسے اپنے شو میں بڑی انصاف اور سچائی کی باتیں کرتے۔ اپنے جوش میں اٹھ کر بیٹھ کر سفینہ کی جانب مڑی تھی، مگر دروازے کے قریب رکھی کرسی پر وہ لائٹ بلو جینز کی شرٹ اور کالے ڈریس ٹراؤزر میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ اور دوسرا کرسی کے بازو پر رکھے، بڑے اعتماد، توجہ اور سنجیدگی سے نہ صرف اسے سن رہا تھا بلکہ اب دیکھ بھی رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ اسی سنجیدگی سے بولا، نہیں خیر، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ نہیں ہوں، صرف اماں کی بہو ہی نہیں، تمہیں اپنے بچوں کی ماں بھی مان گیا ہوں، اس سے زیادہ کیا چاہتی ہو؟ شرمندگی کے مارے اس کو سانپ سونگھ گیا۔ کیا وہ کمرے سے گیا ہی نہیں تھا؟ جی چاہا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ عافیہ کی شکل دیکھ کر ظریف کو بہت ہنسی آئی، مگر ہنسا نہیں، بلکہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کو بتا دوں کہ بیماری کے دوران کیا کیا دکھ سکھ کرتی رہی تو اس کی حالت کیا ہو۔ ہاتھ جھاڑتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی اماں کے ساتھ سونا چاہتی ہو تو شوق سے سو جاؤ، مجھے صبح 7 بجے اٹھا دینا، ایک مارننگ شو میں جانا ہے۔ اب کی بار وہ وہاں سے چلا گیا۔ عافیہ نے اپنی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا، پھر شکوہ بھری نظر اماں پر ڈالی جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لال ٹماٹر ہو رہی تھیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ سفینہ کی ہنسی دیر تک کمرے میں گونجتی رہی۔ عافیہ نے انہی کی گود میں سر چھپایا۔ سفینہ نے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ مصطفیٰ کب کا سکول جا چکا تھا۔ احد نے ناشتہ کرتے وقت اچھا خاصا کام بنایا، ابھی وہ اس کو دھو کر لائی تھی۔ ظریف 8 بجے ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلا، کیونکہ پرائیویٹ ٹی وی چینل کا آفس شہر کی دوسری طرف واقع تھا۔ سفینہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ عافیہ احد کو ٹراؤزر پہنانے کے دوران سفینہ کو بھی دیکھ رہی تھیں، جن کا سارا دھیان ٹی وی کی اسکرین کی جانب تھا، جہاں ہوسٹ بڑا دکھی سا ماحول بنا کر بیٹھی تھی۔ سارا سیٹ ہی کالے رنگ سے بنایا تھا، میوزک اس سے بھی اعلیٰ۔ اماں، آپ کا بیٹا پہلی دفعہ تو ٹی وی پر نہیں آ رہا، ان کا شو اتنے شوق سے تو نہیں دیکھتی، پھر آج کیا نیا ہے؟ سفینہ نے ہنستے ہوئے کپ میز پر رکھا۔ نیا یہ ہے کہ اس شودی سی ہوسٹ کی بے عزتی ہونی ہے، وہ بھی تمہارے شوہر کے ہاتھوں۔ اس نے حیران ہو کر ایک دفعہ اماں کو دیکھا، پھر اسکرین پر نظر آنے والی جلوے لٹاتی، ادائیں دکھاتی خوبصورت سی ہوسٹ کو دیکھا۔ وہ بھلا اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ تلخ کلامی کیوں کریں گے؟ ایسے حسن کے سامنے تو انسان کی بولتی بند ہو جائے۔ میں وہاں ہوتی تو سچی میں بیٹھ کر اسے دیکھتی ہی جاتی۔ سفینہ نے فوراً کہا، تو ظریف کے ساتھ چلی جانا تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے، جا کر قریب سے دیکھ لیتی میک اپ کی تہیں۔ احد کو گود میں لٹا کر اس کی آنکھوں میں سرما لگاتے وہ مسکرا دی۔ آپ کیا چاہتی ہیں، وہ مجھے گھر سے ہی بے دخل کر دیں؟ احد کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے صدقے واری گئی۔ ماشاءاللہ، اماں دیکھیں نا میرا شہزادہ کتنا پیارا ہے، میں سارا دن بھی اس کی صورت دیکھتی رہوں نا تو میرا دل نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے چوم چوم کر اس کے گال گھسا دوں۔ ابھی بھی وہ اس کو والہانہ چوم رہی تھی اور احد برا ماننے کے بجائے اسی کی گود میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سفینہ شفقت بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کمرشل بریک ختم ہوئی۔ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ نصرت فتح علی خان مرحوم کی بنائی گئی دھن بجی، پھر ہوسٹ نے اپنا کام شروع کیا۔ السلام علیکم ناظرین،
ہر صبح کی طرح آج بھی اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر آپ کی ہوسٹ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارا شو کسی شادی کی تقریب یا ساس بہو کے جھگڑے کے بجائے بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر بات کرے گا۔ یہی سمجھیے کہ آج ہم اس معاشرے کی سب سے بڑی ناانصافی پر تبصرہ کریں گے۔ ایک ایسے روگ کا تذکرہ ہوگا جو پچھلے لمبے عرصے سے ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ صرف میرے یا جو لوگ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے گھر یا زندگی کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کا ہر دوسرا گھر، یا پھر اگر میں مزید کلیئر کروں تو ہر گھر کی عورت، ماں، بیٹی اور بہن کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے آج کے شو میں ہم بات کریں گے مردوں کی برتری کی۔ جیسے کہ آپ میں سے سب واقف ہیں، پاکستان از میل ڈومینیٹ سوسائٹی، جہاں پر عورتوں کے حقوق ہمیشہ مارے گئے ہیں۔ چاہے ہم تعلیمی میدان کی بات کریں، گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں، میڈیا کی بات کریں، نوکریوں کو دیکھ لیں، ہر طرف ہر شعبے میں مردوں کی حکمرانی ہے۔ یہاں تک کہ گھروں میں جو فیصلے عورتوں کے لیے کیے جاتے ہیں ان میں بھی ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کیا جاتا ہے۔ نہ تو عورت کا وجود کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ اس کی سوچ، اس کی شخصیت کی کوئی اہمیت ہے۔ ایک بے زبان جانور کی سی طرح ساری زندگی اس کو ڈیکیڈ کیا جاتا ہے۔ اسی معاشرتی زیادتی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس قابل احترام مہمان گرامی موجود ہیں، جن میں سمیرہ اکرم صاحبہ، ہماری ہر دل عزیز، سب کی جانی پہچانی اور پسندیدہ بیوٹیشین، ساتھ میں فیشن ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کام کرتی ہیں۔ میم، ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں رابعہ ابصار صاحبہ۔ آپ کا تعلق بار لا سے ہے، بیرسٹر ہیں، کافی مشکل کیس آپ نے جیتے ہوئے ہیں۔ خاص کر آج کے ہمارے وکٹم کو مشورے سے نوازیں گی کہ کیسے وہ اپنے ظالم شوہر اور سسرالیوں سے نپٹیں۔ میم، اٹس پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو۔ آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں صوبیہ حکیم۔ ان سے بھی آپ سبھی واقف ہیں۔ آپ ایک NGO کی روح رواں ہیں اور ان کا ادارہ معاشرے کی ستائی، مظلوم و ناتواں عورتوں کے لیے بہت سا کام کر چکا ہے اور مزید جاری ہے، جس پر یہ خود روشنی ڈالیں گی۔ ویلکم ٹو آور شو صوبیہ جی۔ ایٹ لاسٹ وی ہیو اے ہینڈسم پرسنالٹی ود اس۔ کون نہیں جانتا ان کو؟ جب بولتے ہیں تو کئی دلوں پر سچائی کی چھری چلاتے ہیں، کئی دلوں پر اپنے زبردست لہجے کا اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ان کے فیس بک پیج کا ایک چکر لگائیں تو ان کی مقبولیت کا اندازہ کر سکیں۔ لڑکیوں کی جانب سے خاص کر کیسی آفرز آتی ہیں، آج موقع ملا تو ان سے براہ راست پوچھیں گے۔ The one and only مسٹر ظارف سیال۔ سر، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ جب پروڈیوسر صاحبہ نے بتایا کہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے، میرا تو سن کر ہی ہاتھ پیر پھول گئے، کیونکہ آپ تو سیاست دانوں کو پسینے چھڑا دیتے ہیں، ہماری کیا حیثیت۔ تب سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سننے والا اب بھی دھیمے سے مسکرا کر بولا، اتنا بھی باؤ بلا بنا کر اپنی آڈینس کے سامنے پیش نہ کریں مس زریاب۔ پہلے ہی میل ڈومینیٹ سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرنے کو اتنے بڑے اسٹوڈیو میں میوزیشنز کے بعد میں اکیلا مرد موجود ہوں۔ ایز یو کین سی آلریڈی آئی ایم انڈر اے لاٹ آف پریشر۔ سارے حال میں کہہ کے گونج گئے۔ بڑے مزے سے وہ ہوسٹ کے منہ پر کھلا تماچا مار گیا۔ زریاب کے گالوں کی سرخی ایک دم بڑھی۔ دیکھ لیا نا ناظرین، پہلا فقرہ ہی پسینے چھوڑ گیا، آگے چل کر میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ خیر، ملیے ہماری آج کی وکٹم سے۔ ہوسٹ نے آگے آدھا گھنٹہ لگایا کہ کیسے مریم اور افانہ بی بی معاشرے میں مرد کی برتری کی وجہ سے مظالم کا شکار ہوئی تھیں۔
تمام مہمانوں نے بھی کھل کر اپنے دلوں کی بھڑاس نکالی۔ کئی دفعہ تو ہوسٹ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیچاری نے کئی ٹیشو پیپر ضائع کیے۔ کاجل پھیل جاتا تو بار بار میک اپ آرٹسٹ کو آ کر درست کرنا پڑتا۔ سارے ہال میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک انسان اپنے ضبط کو آزما رہا تھا۔ بریک کے دوران تمام مہمان خواتین نے اپنے ملبوسات اور جویلری پر تبصرہ کیا، دانتوں پر لگی لپسٹک اتاری۔ وہ بیزاری سے اٹھ کر ایک طرف بیٹھے میوزیشین کی طرف آ کر بڑی معصوم سی شکل بنا کر بولا، یار تم لوگوں کا حوصلہ ہے جو ہر صبح یہ سب برداشت کرتے ہو۔ وہ سب ہنس ہنس کا لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بریک ختم ہوئی اور اینڈ پر زریاب کا رخ روشن ایک دفعہ پھر ضارب کی طرف آیا۔ سر آپ نے تمام گفتگو سنی ہے۔ ہمارے مہمانوں کے علاوہ آڈینس سے ملنے والے سوال، شکوے، غم و غصہ جو کہ اللہ کی اس کمزور اور بے بس مخلوق جس کو عورت کا نام دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہمارے معاشرے میں رواں رکھا جاتا ہے۔ آج کی ساری گفتگو اسی کے متعلق تھی۔ پلیز آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازیے۔ اس نے ایک نظر براہ راست کیمرے کی آنکھ میں دیکھا اور ہوسٹ کو مخاطب کیا، مس زریاب، پہلی بات تو یہ کہ میں اس فضول سی بات پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ عورت کمزور اور بے بس مخلوق ہے۔ میں تب سے یہاں بیٹھا یہی سوچ رہا ہوں، کیسے آپ خود عورت ہونے کے بجائے اپنی طاقت، اپنے اصل سے ناواقف ہیں۔ عورت کو اگر آپ کمزور بول رہی ہیں یا سمجھتی ہیں تو یہ ایک انتہا درجے کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، آپ کا آج کا ٹاپک، او بی بی، ڈو یو ایون نو یور اون سوسائٹی؟ اٹ از 2015 میڈم، ناٹ ایشین ٹائم۔ اور کس قدر بونگا مذاق ہے۔ آپ یہاں میل ڈومینیشن پر بات کر رہی ہیں۔ وہ شروع ہو چکا تھا اور اب ہوسٹ یا مہمان میں جرأت نہیں تھی کہ ٹوک بھی سکتا، جبکہ شو کی ہوسٹ ایک عورت، شو کی پروڈیوسر ایک عورت، شو کی مہمان 4 خواتین، اور کیا یہ گھر میں زبردستی قید کر کے رکھی گئی خواتین ہیں؟ نہیں جی، چاروں کی چاروں ہائیلی ایجوکیٹڈ اور کریئر وومن ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں ایک نام رکھتی ہیں۔ آپ کے ملک میں عورت پائلٹ ہے، آپ کے ہسپتالوں میں لیڈی ڈاکٹرز کی بھرمار ہے، آپ کے تعلیمی اداروں میں ان گنت خواتین اساتذہ ہیں۔ آپ کے ملک میں خواتین رائٹرز کتنی ہیں، ان کی تعداد کا کسی کو اندازہ نہیں۔ آپ کے ہاں کوئی 100 کے لگ بھگ ٹی وی چینلز کام کر رہے ہیں جن میں نیوز کاسٹرز عورتیں، صحافی عورتیں، تجزیہ کار عورتیں۔ پھر آ جائیں ڈرامہ اور فلموں کی طرف، وہاں سے کمرشلز اور ماڈلنگ کی جانب۔ بی بی مجھے کوئی ایسا شعبہ بتا دیں جہاں عورت نظر نہ آئے۔ اور آپ بات کر رہی ہیں میل ڈومینیشن کی؟ آپ کی بینکوں میں عورتیں، آپ کی ہر صوبائی اسمبلی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں عورتیں، ہر سیاسی پارٹی میں عورتیں۔ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم آپ کے ملک کی شہری۔ پھر بھی آپ اپنے معاشرے کو، اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے شوہر کو یوں باہر کی دنیا میں ذلیل کریں، کیوں؟ آپ کے والد نے آپ کو پڑھایا تو آج یہاں موجود ہیں، تو پھر اسی باپ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ آپ میں سے کسی کے پاس جواب ہیں تو دیں۔ زریاب کے ذہن نے ایک کوڑی ڈھونڈ کر اس کے سامنے رکھی۔ ضارب سیال صاحب، یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے، بین الاقوامی دنیا کر رہی ہے۔ ہمارے ملک کی لڑکی جس کی ملک نے قدر نہیں کی، یہاں کی جہالت سے بھاگ کر باہر پناہ لینے والی ملالہ یوسفزئی، وہاں آپ کیا کہیں گے؟ اب کی بار وہ ہنس پڑا۔ اگین مس زریاب، آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ مائی ورڈ، وٹ اے جوک، وٹ اے بلڈی جوک۔ ایک لڑکی کو وجہ بنا کر دنیا کے لوگ آپ کو جوتے مار رہے ہیں، کیا آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے؟ نہ جانے کہاں کس ملک میں اس لڑکی نے کھڑے ہو کر یہ بات بولی کہ میرا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، جہاں لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔
جہاں لڑکیوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں۔ ایسے بے حس اور بزدل معاشرے کی دلیر اور بہادر لڑکی ملالہ یوسفزئی، جس کو اس کے ملک کے خلاف بولنے کے پیسے اور عزت ملی۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، ایسا نام اور ایسی عزت اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ کبھی آپ جائیں نا پنجاب بورڈ یا سندھ یا کسی بھی صوبے کے کالج اور یونیورسٹیز کا ٹرن آؤٹ دیکھیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ میرے ملک میں لڑکی کو لڑکوں کے برابر تعلیم مل رہی ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں، جن خواتین کو آپ نے یہاں میل ڈومینیشن کا وکٹم بنا کر بٹھایا، وہ ڈومیسٹک ابیوز کی وکٹم ہیں، اور ان دونوں ٹرمز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈومیسٹک ابیوز کے وکٹم آپ کو امریکہ میں بھی ملیں گے، جاپان میں بھی ملیں گے، UK میں بھی ملیں گے۔ دنیا کے ہر ملک میں ایسے کیسز نظر آتے ہیں، اور کوئی بھی ان سوسائٹیز کو میل ڈومیننٹ نہیں بولتا۔ ان مسائل سے اگر چھٹکارا چاہیے تو اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ لیٹس بی آنیسٹ بی بی۔ نمبر 1، یہ ڈومیسٹک ابیوز کے پیچھے ہمارے معاشرے میں 99% کیسز کے پیچھے آپ کو عورتوں کا ہی کردار نظر آئے گا، ساس کی شکل میں، ماں کی شکل میں، نند کی شکل میں، سالی کی شکل میں، بہو کی شکل میں۔ سارے مسائل کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو عورت ہی نظر آئے گی۔ تو کنفرم ہو گیا، آج کا ہمارا مرد بالکل بھی ڈومیننٹ نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ ہے، میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب کا انتقال میری چھوٹی عمر سے ہو گیا، اس لیے میری ساری پرورش اور میری تربیت میری ماں نے کی ہے۔ اور یقین مانیے، نہ وہ کالج گئی نہ یونیورسٹی، پھر بھی اتنی بااختیار، بااصول اور مضبوط عورت ہیں کہ آج بھی میری غلطی پر وہ میری عزت 2 کوڑی کی کر دیں۔ ہو سکتا ہے جوتا اٹھا کر ضارب سیال کی ساری اکڑ نکال دیں۔ آج میری مضبوطی کے پیچھے میری ماں ہے، میرے اس اعتماد کے پیچھے میری ماں ہے۔ ضارب کو ضارب بنایا اس کی ماں نے ہے۔ اس لیے اگر مجھے کوئی یہ بولے کہ عورت کمزور ہے تو مجھے مذاق ہی لگے گا، وہ بھی انتہائی 3rd کلاس۔ میں بنیادی طور پر ایک زمیندار آدمی ہوں۔ اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے کھیتوں میں کام کرتی ایک عورت دیکھی تھی۔ گندم کی کٹائی کرتے دوران اس کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی۔ کپڑے میں لپیٹ کر بچہ گھر لے گئی، اگلے دن پورے وقت سے کام پر گئی۔ ایسے واقعے کا چشمدید گواہ کیسے مان لے کہ عورت کمزور ہے؟ آپ چند ایک ناخوشگوار واقعات کو لے کر اپنے پورے معاشرے پر ٹیگ نہیں لگا سکتے۔ مرد چاہے جتنا بھی بڑا سورما بن جائے، جتنا مرضی بڑا پہنے کھا، یہ مت بھولیں، پیدا وہ عورت کی کوکھ سے ہوا ہے، اور اسی عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے اس چھوٹے سے چڑی کے بوٹ کی تربیت کر کے اس کو ایک چھاؤں دینے والا تنور درخت بنائے، اس کی گھٹی میں عورت کی عزت کرنا ڈالے، تو یقین کریں معاشرہ امن کا تصور ہوگا۔ ہمارا معاشرہ ناانصافی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں کا فیملی سسٹم بالکل ختم ہو گیا، مگر اس کے پیچھے بھی عورت کا اپنا ہاتھ ہے۔ جب اپنے بچے کے لیے کھانا بناتے وقت سازش، نفرت، عداوت کی باتیں سوچ رہی ہوگی تو کیسے وہ نوالے بچوں کے ذہن میں محبت کی فصل اگائیں گے؟ جب میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے اپنے بہن بھائی کے لیے نفرت اور سازشی باتیں کریں گے، ان کی اولاد کبھی بھی اپنے بہن بھائی سے محبت نہیں کرے گی۔ ہر طرف خود غرضی کی اجارہ داری رہ جائے گی۔ یاد رکھیے، ہم نے وہی فصل کاٹنی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگانی ہے۔ اگر ہم گنا لگاتے ہیں تو کھیت سے چاول نہیں نکلتا، گنا ہی نکلتا ہے۔ میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا، مگر ایک آخری پیغام میں تمام ان لوگوں کو دینا چاہوں گا جو کسی بھی طرح کہیں بھی غلط انسانی رویوں کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت۔ یہ جو کمزوری اور بزدلی کے لباس میں خود کو چھپایا ہوا ہے، یہ لباس یہ ثابت نہیں کرتا کہ تمہارا واسطہ کسی زور آور سے پڑا ہے۔
یہ لباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم نے میدان میں اترے بغیر ہار مان لی ہے۔ ظلم کے خلاف چپ رہنے سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی آئے اور تمہاری اچھائیوں کی آواز بنے، خود اپنی آواز بنو۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل یقین رکھو اور لڑے بغیر ہاتھ نہ مانو۔ یہ 2 دن بعد کی شام تھی۔ ساری فیملی سفینہ کے کمرے میں جمع بیٹھی تھی۔ آج ظریف بہت خوش تھا کیونکہ اماں کا ہاتھ اب ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ ٹانگ کا ایکس رے بھی بالکل ٹھیک آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا مہینے 2 میں پلاسٹر اتار دیں گے۔ ظریف ماں کے ساتھ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ پاؤں کی طرف لیٹا ہوا تھا۔ احد اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر موجود تھا۔ درمیان میں جب جی چاہتا صوفے سے بیڈ پر آتا، پھر بیڈ سے صوفے پر جاتا۔ اس وقت بھی کوئی چوتھی دفعہ سفینہ نے ظریف کی توجہ ٹی وی سے ہٹا کر احد کی طرف کروائی۔ ظریف ہاتھ بڑھانا آ رہا ہے، کہیں گر نہ جائے۔ اس نے جھنجھلا کر نظریں احد کے بجائے عافیہ پر گاڑی۔ پری یار کیا مصیبت ہے، تم بھی ادھر بیڈ پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا بیچارہ دادی اور ماں کے درمیان بھاگ بھاگ کر تھک جائے گا۔ کل کو اس کی بیوی آئی تب تم تینوں اس کا کیا حال کرو گی؟ مجھے ابھی سے سوچ کر تشویش ہو رہی ہے۔ وہ اس کو گھورتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور مصطفیٰ کے قریب لیٹ گئی، بولی کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کا سارا دھیان ٹی وی پر لگی فلم ریئل اسٹیل کی جانب تھا، جہاں میکس ایٹم کو کیچڑ میں سے نکالنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف احد اب ایک دفعہ عافیہ پر گرتا، دوسری دفعہ ظریف پر گرتا، تیسری دفعہ اماں پر گرنے لگتا تو ظریف تھام لیتا۔ او یار تیری بریکیں فیل کیوں ہیں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، تو بھی اپنی ماں کے پاس سکون سے کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ عافیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ لائیں اس کو مجھے دیں، اس کے سونے کا وقت ہے، میں اس کو سلا کر آتی ہوں۔ سفینہ نے روکنا چاہا۔ رہنے دو آفی، یہ ظریف تو ایویں شور مچا دیتا ہے۔ وہ احد کو اٹھا کر اب بیڈ کے قریب اپنی چپلیں ڈھونڈ رہی تھیں۔ نہیں اماں، جتنا ماشاءاللہ احد کا وزن ہے، آپ کی ٹانگ پر گرا تو بڑا نقصان کرے گا، اور اگر ابھی یہ نہ سویا تو 1-2 بجے سے پہلے اس کو نیند نہیں آنی۔ سفینہ نے نثار ہوتی نظروں سے بہو کم بیٹی کو دیکھا۔ نیوی بلو گرم سوٹ کے اوپر سلور ایپلک لگی ہوئی تھی، جس میں اس کی سرخ و سفید رنگت اور بھی شاداب نظر آ رہی تھی۔ لمبی چوٹی ناگن کی طرح کمر پر لٹکتی رہتی اور وہ اپنے حسن سے بے نیاز مگن تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے مصطفیٰ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ جانو، 8:30 ہو گئے ہیں، سونے کا وقت نکل رہا ہے، بس 9 بجے تک ٹی وی دیکھ لو، باقی جو مووی بچ جائے گی صبح دیکھ لینا۔ مصطفیٰ نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ پری کل چھٹی ہے، ساری فلم ابھی دیکھنے دینا۔ بالکل بھی نہیں، بس 9 بجے سے زیادہ نہیں جاگنا، اگر نہیں منظور تو میں ابھی ٹی وی بند کر دوں گی۔ وہ ٹی وی کی جانب بڑھی ہی تھی، مصطفیٰ اور ظریف دونوں نے شور مچا دیا۔ ارے 9 بجے تک تو دیکھنے دو۔ اس نے ظریف کی بات پر اماں کو ریموٹ پکڑایا۔ یہ لیں اماں، اب آپ ہی انچارج ہیں۔ باہر جاتی ہوئی مصطفیٰ نے آواز لگائی۔ پری میں آج دادو کے ساتھ سوؤں گا۔ کیوں نہیں میری جان، ضرور سو جاؤ۔ ظریف نے فوراً نفی کی۔ بالکل بھی نہیں، سوتے میں اماں کی ٹانگ دکھائے گا۔ سفینہ نے ظریف کی نفی کی۔ اتنا بڑا بیڈ ہے، اور میرا مصطفیٰ تو سوتے میں بالکل بھی اپنے باپ کی طرح دولتیں نہیں مارتا۔ عافیہ دروازے میں رکی ہوئی تھی، ہنستے ہوئے پوچھا، اماں آپ ان کو گھوڑا کہہ رہی ہیں یا گدھا؟ سفینہ اور مصطفیٰ دونوں ہنس رہے تھے۔ عافیہ کے سوال کے جواب میں ماں سے پہلے وہ خود براہ راست بیوی کی نظروں میں گہرائی تک دیکھتے بولا، میں بتاؤں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی۔
کچن سے آہت کا فیڈر لیا، اپنے کمرے میں نائٹ بلب آن کر کے مین بلب بند کرتے ہوئے آہت کو لے کر لیٹ گئی۔ اس کے فیڈر پیریڈ کے دوران اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، کبھی اس کا منہ چومتی، کبھی پاؤں چاٹتی، کبھی ہاتھ چومتی، ساتھ ساتھ کچھ گا رہی تھی۔ آہت سو گیا تو اس پر رضائی برابر کر کے واپس کچن میں آئی۔ ٹی وی کی آواز اب نہیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا 9 بج چکے تھے۔ اس نے جگ میں دودھ ڈالا، ساتھ میں 2 گلاس رکھ کر اماں کے کمرے میں آئی جہاں ظارف غائب تھا۔ دونوں دادی پوتی لیٹے مزے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ملک ٹائم، دونوں کو گلاس بھر کر دیے، ساتھ میں سفینہ کی دوا بھی نکال دی۔ وہاں سے فارغ ہو کر برتن دھو کر رکھے، سارے دروازے بتیاں بند کر کے کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر باغیچے میں آ گئی۔ ظارف حسب عادت چہل قدمی کرنے میں مصروف تھا، وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ بچے سو گئے؟ ظارف نے اس کے قریب رک کر پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ حیران ہوئی، اس وقت؟ ہاں یار، ابھی تو کوئی ٹائم نہیں ہوا، یہ تو تم اماں سے بھی ایک ہاتھ آگے ہو، فٹافٹ سلا دیتی ہو۔ چلو باہر، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، آپ رکیں، میں لے آتی ہوں، ساتھ میں اپنی چادر بھی لے آؤں گی اور اماں کو بھی بتا دیتی ہوں۔ ظارف نے اسے بازو سے پکڑا، یہ جو 4 گز کا دوپٹہ لیے گھوم رہی ہو، چادر کی گنجائش کہاں ہے؟ اماں کو بتانے گئی تو گھنٹہ لگا آؤ گی، میں خود لے آتا ہوں۔ لمبے لمبے ڈنک بھرتا اندر کو چلا گیا اور 3 منٹ بعد باہر آیا۔ گاڑی گھر سے نکالنے کے بعد سامنے روڈ پر سے نظر ایک پل کو ہٹا کر پہلو میں بیٹھی بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کہ اپنا 4 گز کا دوپٹہ پوری طرح کھول کر سر اور سینے کو ڈھانپ چکی تھی، کدھر جانا ہے؟ وہ جو اپنی سوچ میں گم تھی چونکی، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جسے لاہور میں سوائے داتا صاحب اور یادگار کے کسی اور جگہ کا علم نہیں؟ اس کا مطلب ہمیں اب ہر ہفتے میں کم از کم ایک دن آؤٹنگ کا رکھنا پڑے گا۔ وہ سمجھی نہیں، تب ہی پوچھ لیا، وہ کیوں؟ تاکہ تمہیں سارا لاہور گھمایا جا سکے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، خیر اب اتنا بھی ضروری نہیں۔ تم کیا جانو کتنا ضروری ہے؟ کل کو میرے پوتے پوتیاں کیا سوچیں گے؟ دادے نے دادی کو لاہور ہی نہیں دکھایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کو بتا دوں گی، تمہارے دادا نے مجھے جنت دکھائی تھی، بلکہ جنت کا باسی بنایا ہے۔ ظارف کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئیں اور اس میں ایک ایسی آنچ تھی جو عافیہ کو جلا کر بھسم کرنے کے بجائے انجانے سرور سے واقف کروا رہی تھی۔ اس کی توجہ ہٹانے کو بولنا پڑا، ظارف ہم روڈ پر ہیں اور میں اپنے پوتے پوتیوں سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ کچھ بولا نہیں، اسی طرح چہرے پر گہری سنجیدگی لیے سامنے کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ کافی دیر بعد عافیہ کی سماعت میں اس کی آواز پہنچی جو پوچھ رہا تھا، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پھر مووی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل بھی نہیں، ابھی گھر پر مووی لگی چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ پپو سئی کو جانتی ہو؟ وہ کون ہے؟ نام ہی پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ اگر پپو کو نہیں جانتی ہو تو گونگا سئی کو کہاں جانتی ہوگی؟ عافیہ نے لا علمی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دونوں فرد پاکستان کے صفِ اول کے ڈھولکی والے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ پپو سئی اس فیلڈ میں گونگے سے سینئر ہے، مگر کام دونوں کا بہت ملتا ہے، رنگ ایک ہی ہے۔ خاص کر پپو سئی کو جب میں سنوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ کا ملنگ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عقیدت اور عشق و محبت کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ ایسا مجھے اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ ہر دفعہ جب میں اس کی پرفارمنس دیکھتا یا سنتا ہوں،
تصور کی آنکھ سے ہی صحیح، پر مجھے لے کر وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی جاتا ہے جہاں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک پل کو نظر اس نے موڑ کر عافیہ کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھا اور بولا، تمہیں شاید میری بات عجیب لگے، مگر میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میری کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے میں آج تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں آج پپو سئی اور گونگا ایک ساتھ اپنا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں۔ جس وقت وہ لوگ بابا شاہ جمال کے دربار پہنچے وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ گاڑی کو کافی دیر پارک کرنے کے بعد انجن بند کرتا ہوا اتر کر اس کی جانب آیا۔ اس کا دروازہ کھولا، وہ باہر آئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ریموٹ سے گاڑی لاک کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے عافیہ کا ہاتھ لے کر بھیڑ میں سے راستہ بناتا ہوا دربار کے احاطے تک لے گیا۔ ایک جانب درخت کے تنے کے قریب جگہ نظر آئی، وہیں اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس کے برابر تھوڑا سا آگے کو خود بیٹھ گیا۔ عافیہ نے جائزہ لیا تو محسوس ہوا اس کے ایک طرف درخت تھا اور دوسری طرف ضارب دیوار کی طرح اس کے اور لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں قدرے اندھیرا تھا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پبلک میں ہونے کے باوجود سب کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ ضارب کی اس ادا پر اتنا پیار آیا۔ آج وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ یوں باہر آئی اور پہلے ہی دن وہ اس کو اس قدر بھیڑ والی جگہ پر لایا جیسے گاڑی سے لے کر احاطے تک وہ اس کا محافظ رہا۔ عافیہ یہ سمجھ نہ پائی کہ وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے یا آگے، دائیں یا بائیں، اس کو چاروں طرف صرف وہی تھا۔ اتنے بہت سے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا کندھا مس نہ ہوا، نہ ہاتھ، نظر تو دور کی بات تھی۔ جی چاہا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ان مست دھمالیوں میں شامل ہو جائے جو اپنے یار کی مستی میں جھوم رہے تھے، اور وہ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر بولے کہ دیکھو، اگر میں اس کو اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی تو غلط نہ تھا۔ اپنی آنکھوں میں بھر آنے والے پانی کو پلو سے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا سر ضارب کی پشت سے ٹکا دیا، جس نے چونک کر گردن موڑی۔ پری، آر یو اوکے؟ اس نے ضارب کے سویٹر کے اوپر سے بوسہ لیا اور سر اس بات میں ہلا کر مسکرا دی۔ چند منٹ وہ میوزک کو سنتی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو عام سے ڈھول بجانے والے ہیں، ضارب تو ایویں اتنی تعریف کر رہے تھے۔ پر پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پہلے والے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور دو لوگ گلے میں ڈھول ڈالے آگے آئے۔ لوگوں نے ان کی بھرپور پذیرائی کی۔ ایک تھوڑی زیادہ عمر کا آدمی تھا، دوسرا اس سے کم عمر۔ دونوں کے لمبے بال کندھوں سے نیچے جا رہے تھے۔ بڑے والے کے بال سیدھے اور تیل لگے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے والے کے بال گھنگریالے تھے۔ دونوں نے گلے میں بہت ساری مالائیں اور موتی پہنے تھے۔ سنجیدہ چہرے پر فوکس آنکھیں۔ پہلے ڈگے پر ہی خاموشی چھا گئی اور اس کے آگے بس فن کی زبان رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے سینے میں رکھا کھلیوں سے مل کر بنا لوتھڑا، جس کو حرف عام میں دل کہتے ہیں، وہ پانی بن کر دل کے ایک ایک ریشے میں منتقل ہو گیا ہو۔ یہ اتنی طاقت صرف ڈرم پر پڑنے والی چھڑیوں میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈھولی کا جنون تھا اور جذبہ تھا جو سننے والوں کی سماعتوں میں جادو بن کر اثر کرتا۔ وہ دیکھتی رہی کیسے ضارب کی ساری توجہ ان دو افراد پر تھی۔ کبھی کبھی وہ دونوں بازو اوپر اٹھا کر تالیاں بجانے لگتے۔ اینڈ پر عافیہ نے اس کی توجہ وقت کی جانب دلائی۔ ضارب نے ایک نظر اپنی رسٹ واچ پر ڈالی۔ 1.25 گھنٹہ ہو گیا تھا، دن کا آغاز ہو گیا اور علم بھی نہ ہوا۔ گھر تک پہنچتے 1:30 بج گیا۔ اماں کو ایک نظر دیکھ کر دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔
احد مزے کی نیند سویا تھا۔ آپ کے لیے دودھ لا دوں یا کافی لیں گے؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دودھ رہنے دو، کافی ٹھیک ہے۔ اور پلیز اگر زحمت ہو تب بھی شام میں جو رس ملائی تم نے بنائی تھی وہ بھی لے آنا۔ عافیہ کے جانے کے بعد ظارف نے جوتے سٹینڈ میں رکھے، منہ ہاتھ دھوئے، لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر جگہ سنبھالی۔ جب تک وہ واپس آئی وہ اپنی ضروری ای میلز چیک کر کے جن کو رپلائی جانا تھا لکھ رہا تھا۔ عافیہ نے دونوں کافی کے کپ اور رس ملائی کا پیالہ اس کے قریب سائڈ دراز پر رکھا، خود لباس بدل کر الماری کے پاس سٹول کے اوپر رکھی ٹوکری پکڑ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی، جس میں سفید اون کے گولے اور ایک عدد کروشیا موجود تھا۔ ظارف نے ایک نظر اس کو دیکھا جس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ اس نے پیالہ اٹھا کر 2-3 چمچ رس ملائی کے لیے۔ یہ روز سونے سے پہلے تم یہ بلا لے کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ کیا بنا رہی ہو؟ اس کا سارا فوکس کروشیے پر تھا۔ احد کا ہیٹ ہے۔ ظارف ہلکے سے ہنسا اور چڑھانے کو بولا، ماشاءاللہ، جس قدر شوق اور سپیڈ سے بنا رہی ہو اگلے 2-4 سالوں تک تو بنا ہی لوگی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ جس دن احد کے ڈر سے ہاتھ میں نہیں لیتی وہ ہر چیز کا معائنہ شروع کر دیتا ہے اور کروشیے سے ڈر لگتا ہے کہیں آنکھ میں نہ مار لے۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی، ظارف نے مصروف انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ جو مارننگ شو کی ہوسٹ ہے زریاب احمد، اس نے آپ سے پوچھا تو ضرور ہوگا کہ بھائی کس جنم کا بدلہ لیا ہے؟ ظارف کی انگلیاں ابھی بھی بیڈ پر ناچ رہی تھیں، بلکہ ہلکا سا قہقہ مار کر چمکتی ہوئی روشن آنکھوں سمیت بولا، کیا تم نے وہ شو دیکھا تھا؟ ہاں تو، اور مزے کی بات بتاؤں، شو شروع ہونے سے پہلے ہی اماں نے کہہ دیا تھا آج اس ہوسٹ کی بے عزتی ہونے والی ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی عافیہ کو دیکھا اور مسکراتے بولا، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی کہہ گیا ہوں، پر یار I swear I just can't take this type of stupid shit۔ وہ بھی مسکرا دی اور پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے بولی، اس شو کے اینڈ پر آپ نے جو کہا کیا وہ میرے لیے تھا؟ جو آپ نے کہا لڑے بغیر ہار نہ مانو۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے میں نے تم سے کہا تھا؟ ہاں۔ تو کیا تمہیں برا لگا؟ نہیں، مگر میں تو اسی رات آپ کے ساتھ لڑائی شروع کر چکی تھی۔ آپ کی بات نے ثابت کر دیا میں اگر لڑ رہی ہوں تو ٹھیک کر رہی ہوں۔ ظارف کے ہاتھ کی پیڈ پر تھے، سر نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ وہیں سے نظریں اٹھا کر غور سے عافیہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میں خوش ہوں تم نے اپنے اوپر کا کھول توڑا، مجھے یہ یقین دلایا کہ آخر کار تم ایک انسان ہو، روبوٹ یا اللہ کی گائے نہیں، اور یہی میں چاہتا تھا۔ مگر میں ابھی تک حیران ہوں یکایک یہ تبدیلی آئی کیسے، وہ بھی اوور دا نائٹ؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ پہلے مجھے دیکھتے ہی بیگم صاحبہ کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھی، اچانک کیا ہوا ہے؟ Am I not the same anymore or is it you who have changed؟ نہیں، آپ تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اصل میں خود حیران ہوں، پتہ کیا؟ اس نے ہاتھوں سے کروشیا رکھ دیا۔ اس کے اپنے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ ظارف بڑے غور سے اسے سن اور پڑھ رہا تھا، جو کہنے لگی، جس دن آپ نے مجھے ڈانٹا تھا کہ آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ نہ لکھوں، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں روئی بھی بہت، پر جب میں ٹھیک نہیں تھی تب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت سی باتیں کی، میرے بچپن کی عادت ہے بخار میں رونے اور بڑبڑانے کی۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کیا کیا کہا، پر اتنا جانتی ہوں جو دماغ میں چل رہا ہوگا سب کہہ دیا ہوگا،
اور مجھے خواب میں ابا جی بھی ملے۔ شاید انہوں نے سوال پوچھا کہ ضارب کون ہے؟ ضارب نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھی۔ محترمہ، وہ سوال آپ کے والد صاحب مرحوم نے نہیں، اس ناچیز نے پوچھا تھا۔ عافیہ نے بھویں اوپر کو اٹھائیں، ایک ہاتھ منہ پر رکھا۔ آپ نے کیوں پوچھا؟ بس ایسے ہی شوق ہوا جاننے کا۔ تو وہ باتیں میں نے ابا جی سے نہیں کی؟ ضارب شرارتی مسکراہٹ سمیت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی نفی میں سر ہلایا۔ عافیہ نے بھی اسی طرح سر نفی میں ہلایا۔ چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر رہے تھے۔ عافیہ نے بھی اسی طرح سر نفی میں ہلایا۔ چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر رہے تھے۔ میں نے اور کیا کیا بولا تھا؟ اس کا مطلب جو ناک میں نے پکڑی تھی وہ بھی ابا جی کی نہیں تھی؟ ضارب کا کہکہ جاندار تھا۔ بیگم صاحبہ، میرا مطالبہ تھا بیوی وہ ہو جو برابر آئے اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو فتح کر لے۔ تم اپنے ہوش میں تو وہ کام نہیں کر سکیں مگر نیند میں کر گئیں۔ یہاں اس نے شہادت کی انگلی اپنے دل کے اوپر رکھی، یہاں پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے تم نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی۔ عافیہ کے چہرے کی سرخی ہر سیکنڈ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ مری ہوئی آواز میں پوچھا، کیسی ریکویسٹ؟ تم نے کہا پلیز دعا کریں ضارب کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ میں نے ایسا بول دیا؟ گول موٹی موٹی آنکھیں ضارب پر ٹکی تھیں۔ جی ہاں، آپ نے ایسا ہی بولا، اور میں نے اسی وقت اٹھ کر فجر کی نماز میں دعا کر دی۔ وہ جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ کیا دعا کی؟ میں نے کہا، یا رب، اگر اس عورت کے جذبے سچے ہیں تو میرے بے غیرت دل کو اس کی طرف موڑ دے۔ پھر دعا قبول ہوئی کیا؟ ضارب نے اپنا کافی کا کپ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ 100% تو نہیں، پر لگتا یوں ہے کہ کام جاری ہے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ ضارب نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائیڈ پر رکھا اور آگے کو جھک کر پورے رازدارانہ انداز میں پوچھا، جلدی بولو۔ مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ ضارب نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا بالکل بھی نہیں؟ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پھر بولا تو لہجے میں غصہ اور آنکھوں میں سنجیدہ گھوری تھی، ذرا سا بھی نہیں۔ عافیہ نے ہاتھ کی مدد سے اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا۔ اچھا، اب آپ مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں۔ میں کیسے یہ کوشش کر سکتا ہوں؟ تم کون سا مجھ سے ڈرتی ہو؟ اب ایسی بھی بات نہیں، یوں خطرناک ایکسپریشنز سے گھوریں گے تو ڈر آ بھی سکتا ہے، وہ بھی اتنی رات کو جب میرے بیٹے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ضارب ہنستا چلا گیا۔ جب دونوں سونے کو لیٹ گئے، اندھیرے میں ضارب کی آواز ابھری، پری، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ جواب میں اس کی سوئی سی آواز آئی، اگر تو وہ سرپرائز یہ گھر میرے نام کرنے والا ہے تو اللہ کی قسم کاغذوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دوں گی، اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو ابھی بتا دیں۔ کی نہ پھر عورتوں والی جذباتی بات، یار تم عورتیں عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی جب جذبات کی بات آتی ہے تو اندھی بہری کیوں ہو جاتی ہو؟ گھر نہیں لینا؟ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر بڑا وفادار ہے۔ لیٹس پٹ ون پوائنٹ ویری اسٹریٹ، مرد اس دنیا کی بے وفا ترین مخلوق ہے۔ شوہر ہنس کر بول دے، بھائی خوش آمد کر دے، تم لوگ وہیں پر اپنا سب کچھ ان پر وار دیتی ہو۔ خدا کا نام ہے، جو حق تمہیں اللہ کی ذات نے وراثت کے نام پر دیے ہیں، ان سے تو انکار نہ کرو، پھر کہتی ہو عورت بے بس اور مجبور ہے۔ تمہارے والد صاحب کے بعد بھائیوں کا رویہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں ایک مرد نے اتنے سال بعد طلاق دے کر فارغ کر دیا، کیا تھا ہاتھ میں؟ سر چھپانے کی چھت بھی نہیں تھی، اور تم وہی بے وقوفی دوبارہ کر رہی ہو۔ کل کو میں مر جاتا ہوں یا کسی اور عورت کو بہا لاتا ہوں، بچے بڑے ہو کر تم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، میں آنکھیں پھیر جاتا ہوں،
جو کہ ہوتا ہے۔ پھر کیا کرو گی؟ بڑھاپے میں کدھر جاؤ گی؟ اولڈ ہوم؟ میری باتیں تمہیں زہر لگیں گی مگر حقیقت یہی ہے۔ تم اس زہر کو جتنا مرضی چاکلیٹ کے کوٹ دے لو پر اس کی تاثیر نہیں بدلنی۔ میں اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ لوں تم کوئی اعتراض نہیں اٹھاؤ گی۔ اس وقت تم میری ذمہ داری ہو۔ اللہ رسول کو گواہ بنا کر تمہارا مرد بنا ہوں۔ حال اچھا ہے، کل کس نے دیکھا ہے، اس لیے اس معاملے میں چپ رہو۔ اور یہ سرپرائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ پھر یہ ہوا کہ ظالم نے تو سرپرائز نہ دیا مگر زندگی نے دے دیا، اور وہ بھی ایسا چکانے والا کہ عافیہ جی جان سے تھرا کر رہ گئی۔ ظالم آفس کے لیے نکل رہا تھا اور وہ احد کو گود میں اٹھائے کمرے سے ظالم کے ساتھ ہی برآمد ہوئی تھی۔ آپ شام کو جلدی آ جائیے گا، مصطفیٰ کی ڈینٹسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے۔ کہتی ہو تو جاتا ہی نہیں۔ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہی۔ دیکھا اماں، سچ اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ گھر پہ آرام کرتا تو یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ ماں کے سامنے جھکا، انہوں نے پیار پر سر پھیرا۔ کیوں ہر وقت اس کو تنگ کرتے ہو؟ بچے کیا اس کے لیے کم ہیں؟ توبہ ہے اماں، مجال ہے جو آپ کبھی اس کے خلاف بول جائیں۔ اور پریوش صاحبہ، بندہ ناچیز وقت پر موجود ہوگا۔ اور یار آج ذرا کوفتے بنا لینا، چیز اور ہری مرچ بھر کر۔ احد کے گال پر پیار کرنے کو جھکا تو جان بوجھ کر اپنا سر عافیہ کے چہرے کے اوپر مس کیا۔ وہ اس کی شرارت پر دلکشی سے مسکرا دی۔ ظالم میری جان، ایک بات تو بتاؤ، ان مردوں کو کیا کہتے ہیں جن کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے؟ ظالم ماں کے سوال کو بالکل سمجھ گیا تھا، پھر بھرپور کہکا مار کر بولا، پیاری اماں، ان کو رن مرید کہتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا رن مرید بیٹا۔ اس لیے تو کہتے ہیں سوچ سمجھ کر گھر کی بہو لائیں۔ ایسی بے زبان احساس مند بہو لائیں گی تو بیٹا بیچارہ کیا کر سکتا ہے۔ اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دروازے کی جانب جا رہا تھا جب لینڈ لائٹ پر بیل ہوئی۔ دروازے کی جانب بڑھتے قدم فوراً اسٹینڈ کی طرف گئے۔ السلام علیکم۔ جی آپ کون؟ اوکے ہولڈ کریں۔ فون ہولڈر پر رکھ کر باہر کو نکلتے ہوئے اس کو مطلع کر گیا، پری تمہارا فون ہے، سن لو۔ وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کس کا، کیونکہ وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ اماں کے پاس احد کو واکر میں ڈال کر خود فون اسٹینڈ پر یہ سوچتی ہوئی آئی کہ کس کی کال ہو سکتی ہے، شاید فاطمہ چچی، مگر فون پر جو آواز سنائی دی اس نے کبھی نہیں سوچا اس کو سننے کو ملے گی۔ اس آواز سے اس کو نفرت نہیں تھی۔ دوسری طرف بولے جانے والے ہر جملے کے ساتھ عافیہ کے چہرے کا رنگ دھلے لٹھے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا۔ 15 منٹ کی کال نے اس کو 15 سالوں کی مسافت کے برابر تھکا دیا، اور حیرت انگیز طور پر اس کی اپنی زبان بولنے سے انکاری ہو گئی۔ جب ریسیور واپس کریڈل پر ڈالا تو باقاعدہ ہانپ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کھڑی کھڑی گر جائے گی۔ وہ گھر سے کافی دور فاصلے پر آ گیا، مگر دماغ میں مسلسل ایک ہی نام گردش کیے جا رہا تھا۔ جب دماغ الجھنے لگا تو اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور امتیاز کا نمبر ملایا۔ دعا سلام گھر والوں کے حال احوال کے بعد اس نے اصل سوال پوچھا، امتیاز مجھے پوچھنا یہ تھا کہ عافیہ کے چھوٹے بھائی کا نام عدیل ہے یا بڑے والے کا؟ او نہیں یار، عافیہ کے چھوٹے بھائی کا نام کامران ہے اور بڑے کا نام وقاص۔ عدیل اس نامراد کا نام ہے جو اس کے بھائی کا سالہ ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ظالم بے یقینی کے سمندر سے ابھرتے ہوئے فوراً بہانہ بنانے لگا، اور چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے کانوں میں ایک دفعہ پھر پر اعتماد سی آواز گونجی، میں عدیل بول رہا ہوں، عافیہ سے بات کروا دیں۔ سارا دن آفس میں اسے انتظار رہا کہ وہ خود سے کال کر کے اس کو بتائے گی
مگر عافیہ کی جانب سے مکمل خاموشی رہی۔ وہ وعدے کے مطابق پورے وقت پر گھر آیا اور اس پر نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ وہی صبح والا حلیہ، بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں نظر آتا اجنبی اور سرد تاثر۔ اس نے کن اکھیوں سے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ نارمل روزمرہ کے انداز میں بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور مصطفیٰ کو بلاؤ، ڈاکٹر کا وقت نہ نکل جائے۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکی۔ ہاں، اب میں جا کر کیا کروں گی؟ آپ بس مصطفیٰ کو لے جائیں، وہ تیار ہی ہے، میں اسے لاتی ہوں۔ اب ڈاکٹر کے پاس نہ جانا کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی جس کو لے کر وہ کوئی سوال جواب شروع کرتا، اس لیے مصطفیٰ کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ رات کے کھانے تک اس کی دماغی غیر حاضری ظریف کے علاوہ اماں نے بھی نوٹ کی۔ بعد میں وہ دودھ دیتے وقت حسب معمول ان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے پوچھ لیا، پری چندا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بجھی ہوئی آنکھوں سے بولی، ہاں اماں، بھلا مجھے کیا ہونا ہے؟ اتنی سخت جان ہوں، موت بھی تو نہیں آتی۔ سفینہ کا دل ہول گیا۔ اللہ نہ کرے تمہیں گرم ہوا بھی چھو کر گزرے۔ کیا ظریف نے کچھ دل دکھانے والی بات کی؟ اس نے فٹ نفی کی۔ ارے نہیں اماں، ان کی باتوں سے تو دل لگتا ہے، دکھتا نہیں۔ خیر میں احد کو دیکھوں ابھی سویا ہے کہ نہیں، ظریف کو تنگ کر رہا ہوگا۔ آپ کی لائٹ بند کر دوں؟ ہاں چندا کر دو۔ اپنے کمرے میں آئی۔ ظریف حسب معمول لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اور احد پوری کوشش کے ساتھ باپ کے لیے ضروری ای میلز ٹائپ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ باپ نے اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لیپ ٹاپ اس کی پہنچ سے دور کیا ہوا تھا۔ عافیہ کی نظر احد پر پڑی تو بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ یہ آج گزرتے دن کی پہلی ہنسی تھی۔ آپ نے میرے بچوں کو نچھو باندری کی طرح اوپر بٹھایا ہے، یہ ہے ہی نچھو بندر۔ احد کو وہاں سے اٹھاتے فوراً بولی، نہیں جی، یہ تو شہزادہ ہے، میرا شہزادہ، میرا دلبر جانی۔ ساتھ احد کو گدگدی کی جو ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہنستا چلا گیا۔ کیا میں لائٹ بند کر دوں؟ احد جلتی روشنی میں نہیں سوئے گا۔ ظریف نے اس کی آنکھوں کو ایک پل کھوجا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لائٹ آف کر کے احد کو لے کر لیٹ گئی۔ اب وہ بظاہر لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف مگر پس منظر میں اسی سے مخاطب تھا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس آدمی کی کال میرے گھر پر کیوں آئی؟ اس نے ایسا کیا کہا کہ تم آج اپنے آپ میں نہیں؟ بول دو اس سے پہلے کہ تمہاری خاموشی آگ بن کر سب جلا دے۔ میں جتنا بھی انکار کر لوں، ہوں تم ایک عام سا مرد، تو ایسی خاموشی اوڑھ کر میرا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ حالانکہ تمہیں پہلی فرصت میں سب شیئر کرنا چاہیے تھا۔ کیا آج سے پہلے بھی وہ تمہیں کال کر چکا ہے؟ اندازہ کرو ذرا میرے دماغ میں کیا کیا پوائنٹ آ رہے ہیں۔ اب پہلی والی بات نہیں رہی۔ اب تم صرف میری زندگی میں نہیں ہو۔ اگر صرف میری بیوی ہوتی تو میں غصے میں سب کچھ پوچھ لیتا، ڈانٹ لیتا۔ یار دل کی مکین بنی ہو، محبوب سے چاہ کر بھی ایسی باز پرس نہیں کی جاتی، یہ محبت کی توہین ہے۔ دیکھو جہاں بستے ہیں وہاں یوں ایسی تباہی تو نہیں مچاتے جیسی تباہی تم اس وقت خاموش رہ کر بھی دل میں مچا رہی ہو۔ تنگ آ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے نیچے فرش پر رکھا، خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ یہ الگ بات کہ نیند نہ اس کو جلدی آئی نہ اس کے تھوڑے فاصلے پر پڑی سوتی بنی عافیہ کو، جو تصور میں اس سے مخاطب تھی۔ آج میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ کافی پیو گے یا دودھ، تو تم نے خود بھی فرمائش نہیں کی۔ کاش کہ کر دیتے۔ میں تمہاری کھوجتی ہوئی نظروں سے لا علم نہیں، تم جانتے نہیں ہو۔ ہر دفعہ تمہارا یوں مجھے دیکھنا میری روح کو کند چھری سے ذبح کر رہا ہے۔ کیا میری اوقات اتنی سی ہے کہ ایک فون کال نے مجھے تمہاری نظروں میں مشکوک کر دیا؟ اور اگر تمہیں یہ علم ہو جائے
فون کرنے والا کون تھا اور اس نے کیا کہا؟ تو ظریف مجھے ڈر ہے کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں، یہ جنگ میری ہے مگر یہ جنگ تمہاری پشت پناہی کے بغیر تمہیں نہیں جیت سکتی۔ اس وقت مجھے تمہاری مضبوطی چاہیے، سوالیہ نظریں نہیں۔ ظریف نے دوسری طرف کروٹ بدلی تو ظریف کی جانب رخ کر کے اس کی پشت سے لگ گئی۔ کچھ پل بعد ظریف نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور سو گیا۔ 2 دن بعد وہ آفس میں مصروف تھا جب اس کے موبائل فون پر اجنبی نمبر سے کال موصول ہوئی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی ظریف سیال، وہ آواز سے چونکا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جی بول رہا ہوں، فرمائیے۔ جناب ہم نے کیا فرمانا ہے، بس ایک ادنا سی عرض کرنی ہے۔ ظریف نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پی اے کو وہاں سے جانے کا کہا، جو جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گیا۔ پہلے اگر تم بتا دو کہ بول کون رہے ہو تو آسانی رہے گی۔ میرا تعارف شاید آپ کو پسند نہ آئے ظریف صاحب، مگر جناب گزارش کچھ یوں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، وقتی دوریاں بھی آ جاتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی باہر کا آدمی اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے آپ کا مال اٹھا کر اپنے گھر لے جائے، جو کہ آپ نے میرے اور عافیہ کے ساتھ کیا۔ عافیہ اور میری شادی ایک ارینج میرج نہیں بلکہ ہماری محبت اور باہمی چاہت سے وقوع پذیر ہوئی تھی، اور آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ وہ تو میں وقتی طور پر پاگل ہو گیا تھا، جلد بازی میں اپنی عافیہ کو طلاق دے بیٹھا، اوپر سے میری بہن نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور گھر سے نکال دیا۔ اب آپ خود سوچیں، وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کے آپ سے شادی نہ کرتی تو کیا کرتی؟ ضبط کی حد آزمائی جا رہی تھی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر جمع ہو گیا، کان کی لوئیں لال بوٹی ہو گئیں، سارے جسم سے جیسے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جبڑے آپس میں سختی سے جکڑے خاموشی سے سنتا گیا تاکہ کہنے والے کو یہ نہ لگے کہ وہ سن بھی نہ سکا۔ مگر اللہ نے ہر کام میں بہتری رکھی ہے۔ آپ سے شادی ہونے کے بعد حلالے کا کانٹا بھی سیٹ ہو گیا۔ سارا مضمون میں نے آپ کو بتا دیا ہے ظریف صاحب، اب آگے آپ سیانے ہیں۔ جس عورت کے دل میں اپنے شوہر کے بجائے پرانا یار بستا ہو، وہ وفادار بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سچی بات پوچھیں تو یہ کسی بھی مرد کے بڑے اعلیٰ درجے کی توہین ہے۔ خدا حافظ۔ ظریف کے ہاتھ میں موجود پینسل کپ کے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اتنا غصہ ساری زندگی کسی پر نہ آیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا جا کر اس آدمی کی زبان گدی سے کھینچ لائے، مگر نہیں، اگلے کا گریباں تب تھاما جاتا جب اپنے گھر والوں کا موقف معلوم ہو، اور اس طرف پوری خاموشی تھی۔ درد کی لہر سارے وجود کو خاکستر کر گئی۔ اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ آفس سے تو وقت ختم ہونے پر نکل آیا، مگر گھر نہ جا سکا۔ سفینہ کو یہ تسلی دے دی کہ اس کے ساتھ بات ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے آج گھر لیٹ آئے گا۔ وہ مطمئن سو گئی۔ بچے بھی کب کے سو گئے تھے۔ اس وقت صبح کے 3:30 کا وقت تھا۔ کمرے سے ہال اور ہال سے کمرے کے چکر کاٹ کاٹ کر ٹانگیں اکڑ گئیں۔ فون اس کا مسلسل آف جا رہا تھا۔ عافیہ کے دل میں رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ اس وقت نہ اسے کوئی ڈر محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی خوف۔ ہال کا دروازہ کھول کر باہر گیراج میں ڈرائنگ روم کی سیڑھیوں پر بیٹھی زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ 3:45 گیٹ پر ہارن ہوا۔ چوکیدار نے اسی وقت گیٹ کھولا۔ جب وہ گاڑی پورچ میں لایا، ہیڈ لائٹ کی روشنی سیدھی عافیہ پر پڑی۔ گھورتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لینے کے بعد انجن بند کرتا گاڑی سے نکل آیا اور اس کی طرف دیکھے یا اس کے قریب رکے بغیر اندر چلا گیا۔ عافیہ کو اس کی اس حرکت پر غصہ تو بڑا آیا، مگر ضبط کرتی اندر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ عافیہ کچن میں دیکھنے آئی جہاں وہ نہیں تھا، جبکہ ڈرائنگ روم کے نیچے سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ یقیناً وہاں تھا، مگر کیوں؟
ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا دروازہ اندر سے لاک کیا جا چکا تھا۔ غصے سے وہ پاگل ہی ہو گئی۔ کچن میں جا کر دراز میں سے اسپیئر چابیوں کا گچھا نکال کر لائی اور اگلے 3 منٹ میں دروازہ کھولنے اور اپنے پیچھے دوبارہ بند کرنے کے بعد اس کے سر پر تن کر کھڑی ہو گئی۔ میں شام سے یہاں پریشان گھوم رہی ہوں اور آنے کے بعد آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بتا ہی دیتے کہاں تھے۔ کیا ایمرجنسی بن گئی جو ساری رات بغیر اطلاع کے غائب رہیں؟ وہ صوفے پر آنکھیں بند کر کے جوتوں سمیت نیم دراز تھا۔ آنکھیں کھولے بغیر اجنبی اور سرد آواز میں صرف اتنا کہا، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ ایویں نہیں دینا چاہتے؟ جواب تو دینا پڑے گا، بتائیں جلدی۔ اب کے ایک دم اس نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں کھولیں اور اس کے مقابل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بولا تو دھیمے آنچ دیتے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ سوال و جواب کرنے آئی ہو تو پہلا حق میرا ہے، مجھے بتاؤ آج کل تمہیں کس کے فون آتے ہیں اور کیوں؟ عافیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا آپ وہ بات لے کر ایسا اجنبی رویہ اپنا رہے ہیں؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ جواب میں وہ بھی پھنکارا، ہمت ہے سننے کی تو بتا دیتا ہوں، تمہارے یار کا فون آیا۔ عافیہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر ظریف کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ خبردار جو میرے ساتھ کسی کو جوڑ کر ایسی گھٹیا بات کی۔ ظریف نے اپنی سرخ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرے دماغ کی نس نہ پھٹے یا میں تمہیں اس وقت خود پر حرام نہ کر لوں تو اس کمرے سے نکل جاؤ۔ عافیہ دھک سے رہ گئی۔ کتنے پل اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی جو اتنی بڑی بات کر گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دروازہ واہ کر دیا۔ اب ہاتھ پکڑ کر نکالنے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ عافیہ مرے ہوئے قدموں سے اس کے قریب سے گزر کر نکل آئی۔ وہ جو سر جھکائے کھڑا تھا اس کے نکلتے ہی پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا۔ گھر کی خاموشی میں دھڑام کی آواز نے 2 سیکنڈ کے لیے ہیجان برپا کیا، پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ وہ کمرے سے نکل تو آئی تھی مگر آگے ایک قدم نہ بڑھا سکی۔ کیا وہ واقعی ایسا کر جاتا جیسا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے چہرے پر موجود وحشت و بیزاری سے ڈر گئی، وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے نہ رکنے والا سیلاب جاری تھا۔ اپنی ہتھیلی پر انگلیاں پھیرتی جو سرخ ہو رہی تھیں۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ خود اس کی اپنی ہتھیلی اور انگلیوں پر جلن ہو رہی تھی۔ سوچ کے بے لگام ہوتے گھوڑے ہر سمت بھاگ رہے تھے۔ صبح کام پر جاتے وقت تو اس کا رویہ ایسا نہیں تھا، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کہیں عدیل نے اس کو؟ ظریف کے الفاظ جو اس نے پورے نہیں ہونے دیے تھے ان کا بھی یہی مفہوم تھا۔ تو عدیل تم نے حد ہی کر دی۔ دن چڑھنے تک وہ وہیں بیٹھی رہی، ٹھنڈ میں بغیر کسی چادر کے۔ اندر کی آگ ہی اتنی دہکی ہوئی تھی، باہر کی سردی اثر کرنے سے انکاری تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی فرش سے اٹھ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس سارے مسئلے کا اس کی نظر میں ایک ہی حل تھا اور یہ کام اسی کو کرنا تھا۔ کمرے میں تو مکمل اندھیرا تھا، وقت کے اوقات سے وہ ظاہری بات ہے لا علم ہی تھا۔ آنکھ بھی کہیں دن چڑھے ہی لگی تھی۔ ابھی دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک نے ہوش کی دنیا میں واپس پٹکا۔ پاپا یار اٹھ جائیں، آپ کے لیے 10 کالز آئی ہیں۔ عمران انکل کہہ رہے ہیں آپ کا مہمان آ گیا ہے، اسے ریسیو کر لیں۔ اس کے آگے وہ دروازہ پیٹا گیا۔ پاپا آر یو ایون لسننگ؟ مہمان کا سن کر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ فوری طور پر اٹھا، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے مصطفیٰ گھوڑی لیے کھڑا تھا۔ یو نو وٹ فادر، یو آر گیٹنگ ہائیلی کیئرلیس لیٹلی۔ میں کب سے دروازہ پیٹ رہا ہوں، میری آدھی چھٹی ادھر برباد ہو گئی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے چہرے اور بالوں پر ہاتھ چلایا۔ مصطفیٰ بہت بولتے ہو یار،
کال کس کی تھی؟ آپ کے دوست انکل عمران کی، کہہ رہے تھے 12:30 بجے کی فلائٹ ہے۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل آیا، ساتھ آتے مصطفیٰ سے پوچھا، ابھی کیا ٹائم ہے؟ مصطفیٰ نے ایک ادا سے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، سر جی اٹس 12:15۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ظریف نے ناراضگی کا اظہار کیا، 12:15 ہو گئے ہیں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ الماری سے دھلے کپڑے نکالنے لگا۔ مصطفیٰ نے گلا کھنکارا اور یاد کروایا، ایکسکیوز می فادر بٹ آئی ڈڈ ٹرائی مائی بیسٹ۔ 2 گھنٹے بعد آپ کو جگانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ بات کا دروازہ بند کرنے سے پہلے سرسری سا پوچھا، تمہاری ماں کدھر ہے؟ پری؟ ہاں یار، اور کون؟ وہ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ دروازہ بند کرتے ظریف کے ہاتھ تھم گئے۔ کدھر گئی ہے؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بس اتنا کہا، ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا، بس اتنا کہہ کر گئی ہیں کہ ضروری کام سے جا رہی ہوں، شام سے پہلے آ جاؤں گی۔ ظریف کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بکھر گیا۔ کیا ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے؟ مصطفیٰ نے ایک دفعہ پھر نفی میں سر ہلایا۔ دادو نے کہا ڈرائیور ساتھ لے جاؤ، پر پری نے کہا وہ بس سے جانا پسند کریں گی۔ ظریف کے منہ سے بے اختیار نکلا، واٹ دی ہیل، ایسا کہاں جانا پڑ گیا؟ احد ساتھ گیا ہے؟ مصطفیٰ نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ احد کو کام والی ماسی کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ کب گئی ہے؟ شی لیفٹ اراؤنڈ اباؤٹ 10:30۔ ظریف واش روم سے باہر نکل آیا، لینڈ لائن سے نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم عمران۔ ہاں یار، ابھی گھر پر ہی ہوں، اور تمہارے ذمہ ایک کام لگانا ہے، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، اچانک کام نکل آیا، اس لیے مہربانی کرو اور ایئرپورٹ کے لیے تم نکلو، اس کو گھر پر ہی لے آنا، اماں ادھر ہی ہیں، وہ دیکھ لیں گی، میں کوشش کروں گا جلد واپس آنے کی، ابھی جلدی میں ہوں، خدا حافظ۔ واپس واش روم میں گیا۔ اگلے 10 منٹ میں تیار ہو کر اماں سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی جو یوں منہ اٹھا کر نکل گئی؟ آپ کو تو یقیناً بتا کر گئی ہوگی کدھر جا رہی ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے، مجھے بتا کر میری اجازت سے گئی ہے۔ گئی کہاں ہے؟ شیخو پورہ، اپنے بھائی کے پاس۔ وہ اماں کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ بھائی کے گھر یا بھائی کے سالے کے گھر؟ سفینہ نے بیٹے کو خطرناک گھوری سے نوازا، اس طرح کی بکواس کر کے تم نے اسے رلایا ہے؟ ماں کا سوال گول کرتے بولا، اماں آج تک اکیلی وہ یہاں قریبی مارکیٹ تک نہیں گئی، آپ نے اس کو اکیلے شیخو پورہ جانے دیا؟ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ بسوں کا اڈہ کدھر ہے؟ سفینہ نے ناک سے مکھی اڑائی، تو اور کیا کرتی، بس روئے جا رہی تھی کہ جائے بغیر کام نہیں چلنا۔ میں نے کہا چلی جاؤ، شیخو پورہ کون سا دوسرے سیارے پر ہے؟ اور فکر کی بات نہیں، میں نے جیرا کو اس کے ساتھ بھیجا ہے۔ پر اماں میرا پوائنٹ یہ ہے، میں گھر پہ موجود تھا، مرا نہیں ہوں جو وہ یوں اکیلی نکل گئی، میرا ساتھ جانا گوارا نہیں تھا تو ڈرائیور کو لے جاتی۔ چلو اب چھوڑو اس بات کو، شام تک آ جائے گی، تم جاؤ کچن میں ناشتہ کر لو۔ رات پری نے کہا کہ تم لیٹ ہو جاؤ گے، پھر کس وقت آئے تھے؟ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، کافی لیٹ آیا تھا، ابھی میں چلتا ہوں، عمران کے ساتھ ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا خیال کیجیے گا، میں جلد آ جاؤں گا۔ مصطفیٰ یار آؤ، دروازہ لاک کرو۔ گاڑی سیدھی شیخو پورہ کو بھگائی۔ جس وقت اس نے عافیہ کے آبائی گھر کے سامنے گاڑی کا انجن بند کیا، 2:45 بج رہے تھے، گیٹ کھلا تھا، وہ گھنٹی بجائے بغیر دبے پاؤں اندر آ گیا۔ سامنے ہی شناسا چہرہ نظر آیا، جیرا ایک چارپائی پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس کے سامنے پڑی چھوٹی میز پر کھانے پینے کی کئی چیزیں تھیں، یعنی ان لوگوں کو پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ جیرا اس کو دیکھ کر کھڑی ہونے لگی، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بیٹھی رہو، بی بی کدھر ہیں؟ جیرا نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا،
وہ جی اس طرف، ان کا شاید ڈرائنگ روم ہے، ادھر ہی ہے۔ وہ سر ہلاتا اس طرف آ گیا۔ مکان کے 2 حصے تھے، ایک پہلے پھر درمیان میں صحن اور اس کے آگے پھر عمارت، اور اسی طرف تھوڑا آگے جانے پر عافیہ کی آواز سنائی دی۔ ظریف کے قدم کسی اندیکھی طاقت نے روک دیے۔ بھابھی، میں نے آپ سے کہا بھی تھا مجھے چائے کھانے کی کوئی طلب نہیں، میں گھر سے کھا پی کر روانہ ہوئی تھی۔ اور وہ شاید اس کی بھابھی تھی جو خوش آمدی انداز میں بولی، لو بھلا اتنا لمبا سفر ہے اور آئے بھی تم کون سا اپنی سواری پر ہو؟ بسوں میں تو اتنے جھٹکے لگتے ہیں 2 منٹ میں کھایا پیا ہضم ہو جائے۔ عافیہ نے غور سے اس مکار عورت کا چہرہ دیکھا۔ فکر مند نہ ہو بھابھی، میں نے آپ کی ماتحتی میں اتنے فاقے کاٹے ہیں، ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں، میں تو 2-3 دن بھی نہ کھاؤں تو نہیں مرتی، آپ پلیز یہاں سے یہ سب اٹھا لیں۔ بھابھی نے ایک نظر اپنے شوہر اور بھائی کو دیکھا اور پینترا بدلا، دیکھو عافیہ، ماضی میں جو ہوا تم بھی بھلا دو، دیکھو اب آ ہی گئی ہو تو پرانے شکوے دہرانے سے کیا حاصل؟ مجھے عدیل نے بتایا کہ تم آ رہی ہو، یقین مانو کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پر آپی، مجھے پورا یقین تھا۔ عافیہ بھلا مجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ اتنا عرصہ ہم نے یکجا ہو کر گزارا ہے، دیکھا آپ نے میری ایک فون کال پر کھینچی چلی آئی، میں نے اس آدمی کو بھی بتا دیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ عافیہ نے اس کی بات کاٹی، ٹھہرے ہوئے لہجے کے ساتھ مضبوط کڑک دار آواز میں بولی، میں بتاتی ہوں، اس آدمی کا نام عدیل احمد، اس کا نام ظریف سیال ہے، اور دیکھو ایک نظر غور سے میری طرف دیکھ کر بتاؤ مجھے، کیا تمہیں میرے اندر وہ عورت نظر آ رہی ہے جس نے تمہاری حکومت میں 7 سال تک قید بامشقت کاٹی تھی؟ غور سے دیکھو عدیل احمد، تاکہ تمہیں نظر آ سکے کہ تمہارے سامنے وقاص کمال کی ڈری سہمی سی بہن نہیں کھڑی جو ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر تمہاری ہر بکواس سنے گی، تمہارا ہر حکم بجا لائے گی۔ نہیں، تم جسے دیکھ اور سن رہے ہو نا عدیل احمد، یہ عافیہ ظریف ہے، اس کے ساتھ پنگا مت لینا، اس بھول میں کہ تم بہت بڑے گنڈے بدماش ہو اور ظریف کی بیوی ڈر جائے گی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ وقاص، اس کی بیوی اور عدیل تینوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ سب باتیں میں تمہیں فون پر بھی سنا سکتی تھی، بلکہ اپنے شوہر کو بتا کر تمہاری اگلی پچھلی خوش فہمیاں جہنم واصل کروا سکتی تھی۔ ایک بات تم سے روبرو پوچھنی تھی، تم سے ہی نہیں تمہاری اس بہن سے بھی، آپ لوگوں نے مجھے کیا سمجھ کر منہ اٹھا کر میرے گھر فون کیا، اور کیا اس سازش میں میرا ماں جایا بھی شامل تھا؟ میں 7 سال اس آدمی کے گھر رہی اور 2 سال آپ کے ساتھ اس گھر میں گزارے، کہ کبھی آپ لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر میں نے فرار کا راستہ اپنایا؟ کیا کبھی باپ کی، بھائی کی یا اس مرد کی عزت کو کوئی داغ لگایا؟ کیا تم لوگوں کو میرے کردار سے شکایت ہوئی؟ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ کیا زبان سچ کا ساتھ نہیں دیتی؟ اگر میں تم جیسوں سے وفاداری نبھا سکتی ہوں تو سوچ بھی کیسے لیا کہ ظریف جیسے فرشتے کو دھوکہ دوں گی؟ وہ تو اللہ کا انعام ہے، اس نے ظریف کو میرے لیے راحت بنایا، مگر اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ اگر تم لوگوں سے بھی بڑھ کر ظالم ثابت ہوتا، عافیہ تب بھی اس کے ساتھ بے وفائی کا تصور نہ کرتی۔ اس کی بات پر بھابھی پھنکارتے ہوئے بولی، بس بی بی، اونچے خاندان میں چلی گئی ہو، اسی کا غرور بول رہا ہے، پر یاد رکھنا جتنا بھی پیار ڈال لو وہ لڑکے تمہاری اولاد نہیں، کل کو جب بڑے ہو کر گھر سے نکالیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ بھابھی، آپ کے کہہ دینے سے وہ میرے غیر نہیں بن جائیں گے، میرے بیٹے ہی رہیں گے، اور جہاں تک رہی گھر سے نکالنے کی بات، وہ تو مجھے میرے سگے بھائی نے بھی نکال دیا تھا، بیٹے نکال دیں گے تو کیا عجب ہوگا، مجھے ان لوگوں سے گلہ نہیں، پر بھائی تم سے میرا سوال ضرور ہے۔ اتنے اعتماد سے بولنے والی کی آواز بھائی سے مخاطب ہوتے ہی بھر آ گئی،
جب تم ماشاءاللہ اپنے بھرے پڑے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کیا کبھی اپنے ماں جائیوں کا خیال نہیں آتا؟ اسی آنگن میں ہم تمہارے ساتھ جوان ہوئے، ہم نے تو ماں باپ کے مرنے پر بھی خود کو یتیم نہ سمجھا، کیونکہ ہمارا بڑا بھائی جو موجود تھا، پر تم نے ہم دونوں کو دھتکار کر یتیم کر دیا۔ میرا تو آج ایک گھر ہے، پیار کرنے والے بچے ہیں، جان وارنے والی ماں ہے، ساتھ دینے والا شوہر، مجھے آج کوئی کمی نہیں، پر اس شہزادے کا خیال مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، جس معصوم کو ماں باپ کے جانے کے بعد سینے سے لگا کر رکھنے کے بجائے اٹھا کر اتنی بڑی اور بے رحم دنیا میں پھینک دیا۔ تمہیں ایک لمحے کو خیال نہ آیا کہ ایک 16-17 سال کا بچہ آخر کہاں جائے گا؟ اس نے کس کس مقام پر گر کر تمہیں مدد کے لیے پکارا نہ ہوگا، نہ جانے کتنی راتیں بھوکا سویا ہوگا، پتہ نہیں تن پر پہننے کو لباس بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں کیا کیا فرض کروں، میں جتنے مرضی آنسو بہا لوں، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، نہ جانے وہ زندہ بھی ہے۔ ظریف مزید نہ سن سکا، آنکھوں کے آگے چھا جانے والی دھند کو آستینوں سے رگڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا جن راستوں سے آیا تھا انہی پر پلٹ گیا۔ صحن میں بیٹھی جیرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ گیٹ سے 2 لڑکے اسکول بیگز پکڑے اندر کو جانے لگے تھے۔ ظریف نے ان کے ہاتھ اندر پیغام بھیجا اور خود گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں اس عظیم عورت کا استقبال کیسے کروں۔ بچے نے آ کر پیغام دیا، پھپھو کو باہر ظریف انکل بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جسم اور روح میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی آگے بڑھا اور نم آنکھوں سمیت اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر وہ رکے بغیر باہر نکل آئی۔ باہر آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نیوی بلو کرتے کے ساتھ سفید لٹھے کی شلوار، نیوی بلو ہی آکسفورڈ کی جرسی، براؤن جوتے اور سب سے پرکشش اس کی کشادہ پیشانی پر سجے بال۔ اس کے دیکھتے ہی وہ ٹیک ہٹا کر کمر پر ہاتھ باندھ کر حیرت سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کالے اور گولڈن امتزاج کا کام والا جوڑا، جس کے سامنے تمام دامن پر موتیوں اور نگوں کا بڑا نفیس کام تھا، اسی کے ہم رنگ دوپٹے کے اوپر پیور کی گرم شال، چھوٹی سی ہیل والے گولڈن لیدر کے شوز، دونوں کلائیوں پر سونے کی چوڑیاں، کانوں میں ٹاپس، لبوں پر سجی لائٹ اورنج رنگ کی لپسٹک جو کہ آدھی وہ کھا چکی تھی، بازو پر جوتوں سے میچ ہینڈ بیگ۔ ظریف نے سر تا پاؤں دیکھا۔ اتنی بن ٹھن کر پبلک ٹرانسپورٹ سے آئی ہو؟ نہیں، ہیلی کاپٹر سے لینڈ کیا تھا۔ ظریف نے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ ہاں تو میں کون سا لطیفے سنا رہی ہوں؟ تم نے آنا تھا تو مجھے بتایا تو ہوتا، میں خود لے آتا۔ آپ نے رات کو کیا کہا تھا؟ خود پر حرام نہ کر لوں تو کیوں بتاتی آپ کو؟ ویسے بھی یہ میرا معاملہ تھا اور مجھے ہی حل کرنا تھا۔ ظریف نے مکھی اڑائی۔ جو کچھ میں نے رات کو کہا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم میرے سے بات ہی نہ کرو، ویسے بھی سب تمہاری خاموشی کی وجہ سے ہوا، سیدھے سے پہلے بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اور یہ کیا بولا کہ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، مسئلہ تمہارا ہے تو تم کس کی ہو؟ عافیہ نے لب بھینچے، آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، ظاہر ہے آپ کی ہوں۔ اس کی ادا پر ظریف کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ احد والی حرکتیں کر رہی ہو؟ اگر تم میری ہو تو تمہارے سارے مسائل بھی میرے ہوئے نا، اس لیے آئندہ چاہے جتنی مرضی سیریس لڑائی کیوں نہ ہو جائے، جانا کہیں بھی ہو مجھے بتاؤ، نوکر ہوں تمہارا، جہاں کہو گی لے جاؤں گا۔ عافیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اب مجھے اتنے بھی سبز باغ نہ دکھائیں، کتنا عجیب لگ رہا ہے سوچ کر ہی، ظریف سیال بیوی کا نوکر، اوف۔ آئی نو، پر کیا کیا جا سکتا ہے، زندگی کی مجبوریاں۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، آج تمہیں سرپرائز دینے کا دن ہے۔ عافیہ نے 2-3 سیکنڈ اس کی نظروں میں سوالیہ انداز میں دیکھا،
तब ही गेट खोलकर अदील बाहर आया। सीधी नज़र इन मियाँ बीवी पर गई। ज़ारिब ने आगे बढ़कर आफिया के लिए अगला दरवाज़ा खोला। वो बैठ गई। दरवाज़ा बंद करने के बाद इसने सर्द नज़रों से अदील को देखा। आंखों से ही वो वार्निंग चली गई जो वो अल्फाज की मदद से देता। वैसे भी इसकी बीवी ने कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठने तक वो मुसलसल अदील को देखता रहा। रास्ते में वो 10-15 मिनट फातिमा की तरफ रुके। वो नाराज़ हो रही थीं, मगर ज़ारिब दोबारा जल्द आने का वादा करते इसको लेकर वहाँ से निकल गया। सारा रास्ता अम्मा जीरा के साथ होने की वजह से कोई ख़ास बात ना हो सकी, ना ही वो सरप्राइज़ के बारे में पूछ सकी। शाम के साए शहर को अपनी लपेट में ले चुके थे। जिस वक्त ज़ारिब ने गाड़ी गैरेज में रोकी, वही वक्त था परिंदे घरों को लौट रहे थे। वो अभी बाहर निकल रही थी जब मुस्तफ़ा दौड़ता हुआ अंदर से आया। मम्मी, गेस व्हाट? आफिया ने इसके जोश से सुर्ख होते चेहरे को दोनों हाथों में भर कर पेशानी चूम ली। आज इसने पहली दफ़ा आफिया को मम्मी बोला था। क्या हुआ मेरी जान? हमारे घर एक मेहमान आए हैं। उन्होंने मेरे साथ मिलकर बैडमिंटन खेला। मैंने इनको एक दफ़ा भी नहीं हराया। उन्होंने मुझे पूरे 10 दफ़ा हरा दिया। मार्केट से आइसक्रीम दिलवाई। आहत भी हमारे साथ गया था। वो मेरे लिए ये सारे चॉकलेट्स लाए। अगर इनको पापा ने बताया होता कि आपके बच्चे भी हैं। आफिया को हैरत भी हुई और हंसी भी आई। मुड़कर ज़ारिब की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए अंदर को बढ़ रहा था। क्या आपके कोई दोस्त आए हुए हैं? आओ देख लेते हैं। अम्मा के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। ज़ारिब नामहसूस अंदाज में पीछे हो गया और इसको आगे जाने दिया। कमरे के दरवाजे पर थी जब मर्दाना हंसी के साथ साथ आहत की किलकारियाँ सुनाई दीं और फिर वो अपनी जगह साकित हो गई, बिल्कुल साकित। अम्मा के कमरे के ऐन वस्त में खड़ा वो खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान आहत को हवा में उछालते हुए हंस बोल रहा था। गौर से देख शहजादे, मैं तेरा मामू हूँ। वो कामरान था, आफिया का छोटा भाई, जिसको जब इसने आखिरी दफ़ा देखा था कमज़ोर, पतला, लंबा सा टीनएजर था और जिसको वो इस वक्त देख रही थी वो सेहतमंद और मजबूत खदोखाल वाला भरपूर जवान मर्द था जिसको वो 6 साल बाद अपने मुकाबिल देख रही थी। वो जहाँ थी वो वहाँ से हिल भी ना पाई। आंखें पानियों से भर गईं। कामरान ने इसको देखा तो आंखों की सुर्खी बढ़ गई। इसी तरह आहत को गोद में लिए इसके करीब आया और बहन को बाहों में भर लिया। जब वो रो रो कर दिल का गुबार निकालने से बाज ना आई तो कामरान ने ही मुतवज्जो किया। आफो, देखो तो तुम्हारा बेटा मुझे बाकायदा तौर पर घूर रहा है। मैंने इनको सारा दिन पटा कर दोस्ती की। तुम ये सब करके मुझे वापस डेंजर जोन में फेंक रही हो। वो नम आँखों समेत मुस्कुरा दी क्योंकि ज़िंदगी मुस्कुरा दी थी। इसने मज़ेदार सा डिनर बड़े शौक़ और चाव से तैयार किया। सबने मिलकर खाना खाया। बातें कह के लतीफ़े किस्से सब कुछ साथ चलता रहा। कामरान सफ़ीना को हर उस मुल्क की कहानी सुना रहा था जहाँ जहाँ वो होता हुआ अपनी असल मंजिल तक पहुँचा और सफ़ीना पूरी दिलचस्पी से सुनते हुए इसको कई सवाल कर रही थी। वो हर सवाल का जवाब बड़ी सादतमंदी से दे रहा था। कामरान का बिस्तर इसने गेस्ट रूम में लगा दिया। सोने से पहले काफ़ी देर तक बैठकर इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बातें करती रही। जब कामरान की आंखें नींद से बंद होने लगी, वो इसके बिस्तर सीधा करके पेशानी चूमती, लाइट और दरवाज़ा बंद करती वहाँ से निकल आई। पहले मुस्तफ़ा और आहत को इनके कमरे में देखकर प्यार करने के बाद अपने कमरे में आई। रात के 3 बजे का वक्त था। कमरे की लाइट डिम थी। लैपटॉप खुला ज़ारिब की गोद में पड़ा था और वो खुद सर एक तरफ को किए ऊँग रहा था। इसने प्यार भरी नज़रों से ज़ारिब को देखा। जी चाह रहा था इसके पैर चूम कर शुक्रिया बोले। आज इस आदमी ने मेरी दुनिया मुकम्मल कर दी।
نم آنکھوں سمیت قریب آئی، لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کرنے کے بعد سائڈ پر ڈالا۔ اس کے موزے اتار رہی تھی جب اس نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کامران سو گیا؟ ظریف کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ہاں۔ اب وہ اس کا دوسرا موزہ اتار رہی تھی جب وہ اسی خمار بھری آواز میں بولا، تم خوش ہو؟ عافیہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی آ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی، پہلے اپنے دونوں ہاتھ ظریف کے سینے پر رکھے، پھر ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک انگلی بڑھا کر ظریف کی ناک کو چھوا، پھر ہونٹوں کی شیپ پر انگلی کی لائن کھینچی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے آپ پر بالکل ایسے ہی پیار آ رہا ہے جیسے ماں کو اپنے بچے پر آتا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے آپ احد ہوتے تو میں آپ کو پیار سے اپنی گود میں بھر کر پیار کرتی، آپ کا منہ چومتی، گال چومتی، ہاتھ پیر چومتی اور زور سے سینے میں بھینچ لیتی۔ ظریف کی گھنی مونچھوں تلے چھپے لب دلکشی سے مسکرائے۔ عافیہ کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے بولا، تو اس سے میں یہ سمجھوں کہ تم خوش ہو؟ آج خوشی کا لفظ بہت چھوٹا ہے وہ سب بیان کرنے کو جو آپ نے میرے لیے کیا ظریف، میں بھلا کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں گی؟ ظریف نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے پری۔ عافیہ کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹا جسے ظریف نے پوروں سے سمیٹا۔ مجھے کامران نے بتایا کہ کیسے آپ نے اس کو ڈھونڈا، بڑی مشکل پیش آئی ہوگی نا؟ ظریف مکمل سنجیدہ تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا؟ اس دن تمہیں اس کے لیے روتا دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا تھا بس جیسے بھی ہو اس کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرا اپنے آپ سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ حیران ہوئی، کیا آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ ہاں۔ اس کو ڈھونڈنا اتنا اہم کیوں لگا؟ پری، یو آر اے ویری بیوٹیفل وومن۔ وہ اب بھی سرگوشیوں کے انداز میں بول رہا تھا۔ یہ جو تمہارا دل ہے نا پری، بہت ہی پیارا ہے، ہوس سے پاک، خود غرضی سے پاک، نفرت سے پاک۔ جب تم اس گھر میں آئیں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھا مگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تم نے جیسے مصطفیٰ اور احد کو پیار دیا، سچی پوچھو تو میں تمہارا فین ہو گیا۔ میں ان کا سگا باپ ہوں، میرا خون ہے، مگر وہ میری طرف ایسے نہیں بھاگتے جیسے تمہاری طرف کھینچتے ہیں۔ یہ صرف محبت کی طاقت ہے، بے غرض محبت کی جو تم نے انہیں دی۔ وہ اپنی دادی پر تک تمہیں فوقیت دینے لگے۔ فاریہ کو بچے نہیں چاہیے تھے، کوئی اور طاقت تھی جو ان لوگوں کو دنیا میں لے آئی۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے اللہ نے ان کو دنیا میں تمہارے لیے بھیجا۔ تو پیاری پری، جب تم نے میرے گھر کے لیے اتنا کچھ کیا، اماں کا خیال کیا، میں تمہارا قرض دار ہو گیا۔ تمہارے بھائی کو ڈھونڈ کر میں نے وہی قرض اتارنے کی کوشش کی ہے۔ عافیہ اس کے سینے پر سر رکھے کتنی دیر چپ چاپ لیٹی، اس کے دل کی مضبوط توانا حرکت سنتی رہی، پھر یکدم سر اٹھا کر بولی، سونے سے پہلے میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کیا؟ وہ جو کل آپ نے کہا کہ کمرے سے چلی جاؤ ورنہ خود پر حرام کر لوں گا، وہ کیا تھا؟ ظریف بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ یار وہ غصہ تھا۔ You have no idea how angry I was. I was on a point where I could have done anything. میرے الفاظ تمہیں یاد ہیں پر وہ یاد نہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ How can you forget؟ پری جی، آپ نے مجھے تھپڑ دے مارا تھا۔ عافیہ نے پھر سے دوپہر والے انداز میں آنکھیں گھمائیں اور دھیرے سے بولی، شکر کریں میرے پاس اس وقت بندوق نہیں تھی ورنہ گولی ہی مارتی۔ ظریف نے ہنستے ہوئے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا کر اس کے بالوں کا بوسہ لیا۔ زندگی نے دور سے ہی کھڑے ہو کر دونوں کو دیکھا اور مسکراتی ہوئی دو وفا کرنے والے لوگوں کی خوشیوں کے ابدی ہونے کی دعا کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔
So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئی ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.